Assalamu alaikum. Yasir is already there. हम और लोगों का वेट करेंगे. I can see 6 people are there. थोड़े से 2 4 6 लोग और आ जाएं तो ओके. सो यासिर, मुबशरा, अब्दुलरहमान साहब, मोहम्मद यासिर, ओके, एंड शहीर अली, ओके. जो आ रहे हैं उन सबको मेरा सलाम. मैं थोड़ा सा टाइम इसलिए ले रही हूँ कि ज़रा ज़्यादा लोग आ जाएं, ख़ास तौर पे जो असातिज़ा हैं ज़फ़र इमरान साहब और दीगर लोग, सब लोग आ जाएं, फिर बातचीत शुरू करते हैं. अच्छा, एडवोकेट हैं अब्दुलरहमान. वालेकुम अस्सलाम वसीम राना साहब. वसीम राना, ही इज़ अ यंग लैड, आई थिंक सो. अच्छा, so 9 people are already there. Let's cross the line of 15 people and then we shall start talking, because if in the beginning something is missed out तो फिर मुश्किल होगी. अच्छा मुबशरा, श्योर, वाई नॉट. तारुफ सबसे पहले ही कराऊंगी, उसके बाद बात शुरू करेंगे. चलें बातचीत हम शुरू करते हैं. देयर आर ऑलरेडी 12 पीपल देयर एंड मिसबा नरीन, अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन. और तारुफ बहुत छोटा सा मुख्तसर सा मेरा है. मैं पढ़ाती हूँ. लास्ट 15 ईयर्स से मैं दुबई में हूँ. इंग्लिश की लेक्चरर हूँ, कॉलेज लेवल पे पढ़ाती रही हूँ. और अभी रिसेंटली लास्ट ईयर, बल्कि लास्ट ईयर आई जॉइंड सरहद यूनिवर्सिटी. नाउ आई एम सर्विंग देयर एज अ प्रोफेसर एंड रेस्ट माय एक्सपीरियंस इंक्लूड्स माय रेडियो पाकिस्तान एक्सपीरियंस. I served there from 1993 onwards to the date I came to Dubai, 2006. And even after whenever I visited, जब भी वापस जाती रही तो रेडियो के साथ ताल्लुक़ रहा. बिनते फ़ातिमा, अस्सलाम वालेकुम. साद नूर, आप सबको वेलकम है. और निकहत रियाज भी आ गई हैं. So we have got so many people. So my introduction is, my name is Nibras Suhail. My full name is Nibras Suhail. And I've been serving in different institutions in Pakistan as well. But here in Dubai also there was a Pakistani setup. Federal Board Islamabad से हम associated हैं. Good afternoon साइमा. आपकी तबीयत कैसी है? बस मुझे यहाँ लिख दें, मुझे आपकी आजकल तबीयत की फ़िक्र है. और यहाँ दुबई में भी पाकिस्तान इस्लामाबाद बोर्ड से एफिलिएटेड हमारा कॉलेज, वाहिद पाकिस्तान का जो सबसे अच्छा सेटअप है माशाल्लाह. मैं हमेशा प्राउड फील करती हूँ कि मैंने वहाँ सर्व किया. और उसके बाद अब मैंने सरहद यूनिवर्सिटी ज्वाइन की. ये तो है मेरा करियर का इंट्रोडक्शन, बहुत सिंपल सा. और उसके अलावा रेडियो पाकिस्तान, लेकिन जो रेडियो का एक्सपीरियंस है या जो लिखने लिखाने का शौक़ था, बोलने का शौक़ था, तो वो इस तरह से पूरा हुआ कि कॉलेज के लेवल के ऊपर बच्चों के साथ बहुत सारी चीज़ें हम करते रहे. मैं मीडिया डिपार्टमंट की हेड रही, मतलब बल्कि मैंने ही इस्टेब्लिश किया वहाँ कॉलेज में मीडिया डिपार्टमेंट, जो कि यहाँ पर एक इनोवेशन था. और उससे पहले हम क्वार्टरली न्यूज़ लेटर्स और ईयरली मैगज़ीन जारी करते थे. उसके अलावा जो स्कूल के जो स्टेज प्रोग्राम्स होते हैं, मैं हमेशा उनकी इंचार्ज रही.
انگلش لٹریری سوسائٹی ہمارے کالج کی ہوتی تھی جس کی سلیکشن، اور وہ بڑا ایک ایلیٹ ڈپارٹمنٹ تھا، اس کی میں تھوڑا عرصہ کے لیے ہیڈ رہی. اور اس طرح کرتے ہوئے ایکسپیرینس لکھنے لکھانے کا، بولنے کا، سننے کا، بچوں کو پرفارم کروانے کا، اسٹیج کا ایکسپیرینس ہوا، کیونکہ اسٹیج ہمارا بہت اچھا آڈیٹوریم ہے یہاں دبئی میں، تو وہاں پر بچوں کو میں نے بہت کچھ کروایا. یعنی کہ KBC کے پیٹرن پر کوئز پروگرام سے لے کر گڈ بائی مسٹر چپس کو کنورٹ کیا اسٹیج پلے میں. وہ بلکہ آپ لوگ چاہیں تو یوٹیوب پہ دیکھ بھی سکتے ہیں. تو اس میں انوویشن یہ کی کہ اس میں ہم نے ٹیچرس کو پرفارم کروایا، اور جو اسٹوڈنٹس کی ٹیم تھی وہ سب بیک اسٹیج تھی، اور بچوں نے اس میں بہت کچھ سیکھا. اسکرپٹ رائٹنگ سے لے کر کاسٹیوم ڈیزائننگ اور لائٹنگ اور ساؤنڈ افیکٹ، لائٹ افیکٹس، اور بہت کچھ انٹریز ایگزٹس، سب کچھ اسٹوڈنٹس کی ٹیم تھی جو پیچھے کر رہی تھی. اور ٹیچرس سے ہم نے پرفارم کروایا، کیونکہ اس کا میجر کیریکٹر جو تھا وہ ایک سینئر اسکول ٹیچر تھا. تو ہمارے جو اس وقت پرنسپل تھے، میں نے ان سے ریکویسٹ کی، تو انہوں نے جب دیکھا کہ کام کتنے اچھے طریقے سے ہو رہا ہے تو ہی جوائنڈ ان. اور باقی بھی سب ٹیچرس تھے جو اس میں کیریکٹرس پلے کیے جنہوں نے. تو یہ تو خیر ایک ہے، مطلب اس طرح کے بے شمار تجربات ہم نے کیے. پاکستانی پنجابی ٹپے گاتے ہوئے، شادی والا گھر لیکن پلے انگلش میں تھا. تو اس طرح کی کافی سارے ایکسپیریمنٹس کرنے سے مجھے کافی کچھ سیکھنے کا خود بھی موقع ملا، اور میرے ذریعے سے بچوں نے بھی سیکھا. تو مجھے ایسا لگا کہ میں اپنے اس لکھنے لکھانے بولنے کے شوق سے کٹی نہیں. اگر میں ریڈیو پاکستان نہیں جا رہی تو یہیں پر یہ سب شوق چل رہے ہیں. تو اسی حوالے سے جب یہ اسکرین پلے رائٹنگ کا گروپ جوائن کیا تو ظاہر ہے یہی ایک وہ جو ایک سیکھنے کی لگن ہوتی ہے وہ تھی، اور سیکھا بھی، لکھا بھی. اچھا، میں آپ کو تھوڑا سا ٹائم اس لیے لے رہی ہوں کہ میں ایکسپیکٹ کر رہی ہوں کہ استاد من حاضر ہو جائیں، ظفر عمران صاحب آ جائیں تو میں بات آگے بڑھاؤں. تب تک ہم تھوڑی سی انفارمل بات چیت کر لیتے ہیں. تو اسکرین پلے رائٹنگ میں میں کل ہی بلکہ کوئی چیز سرچ کر رہی تھی، تو اپنے میل میں جب میں اس کو اسکرول اپ اینڈ ڈاؤن کر رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ ہم نے ان دنوں بہت جلدی بہت کچھ لکھا. ہم نے شارٹ مووی کا مطلب فرحانہ صادق کی کہانی سے ہم نے انسپریشن لے کر اسی طرح کی شارٹ موویز لکھی. پھر ہم نے موویز دی گئیں تو ہم نے اس کو اسکرپٹ اسکرین پلے لکھا. پھر ہم نے تھوڑا سا انہوں نے انوویٹیو سا دیا کہ جو چیزیں جنرلی نہیں بولتی ان کے اوپر لکھو، تو پھر ہم نے اس پہ بھی لکھا. یاسر بھی بہت اچھا کرتے رہے، اور بھی بہت سارے سبھی لوگ اپنی اپنی پرفارمنس دیتے رہے. اینی ویز وہ ایک اچھا ایکسپیرینس تھا. تو میرا خیال ہے کیونکہ میرے پاس 1 گھنٹہ ہے تو ایسا نہ ہو کہ ٹائم سارا فضول باتوں میں چلا جائے، تو لیٹس کم ٹو دا پوائنٹ. سب سے پہلے تو میں اس کلاس کے شروع میں اور آپ سب کی پریزنس میں آئی ووڈ لائک ٹو اپریشیٹ ظفر عمران صاحب کہ انہوں نے اتنا اچھا ایک انیشیٹو لیا ہے یہ ورچوئل کلاس روم کا. بہت اچھا. یعنی اس کو میں یہ کہوں گی کہ بات تو چلی تھی اسکرین پلے رائٹنگ سے شغل میں، اور نہیں اس کے پیچھے ڈیفینیٹلی سیریس کنسرنز ہوں گے، لیکن بات میں نے دیکھا جیسے جیسے سوال لوگ اسٹوڈنٹس کرتے ہیں، لوگ اپنا لٹریچر کے اندر انٹرسٹ بھی شو کرتے ہیں، اس کی تمام جو لوازمات ہیں ان کو جاننے کی طرف بھی. پھر آج ہم جیسے آج لینگویج کے رائٹنگ جس کو ہم لینگویج اسکل کے طور پر ڈسکس کریں گے کہ اس کو کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے، اور ڈیفینیٹلی اٹس گوئنگ ٹو ہیلپ ان رائٹنگ ڈفرینٹ جانرز. تو ہم اس پہ بات چیت کریں گے. بلال میر، حمیرہ خان، آصف نواز صاحب، ماریہ، مہوش خان، السلام علیکم سب کو. اور میرا خیال ہے ہم اب پوائنٹ پہ آ جاتے ہیں بیکاز اٹس آلریڈی 5:15. تو ریسٹ آف دا ٹائم وی شوڈ اویل فار ڈسکشن آن دا ٹاپک، رائٹ. اچھا، وہ ماریہ پوچھ رہی ہیں کہ فرحانہ صادق کا کون سا پلے. فرحانہ صادق کا کی اسٹوری تھی الٹی شلوار. جی، اس کے اوپر.
تو ہم نے اسی کو یعنی کہ سبجیکٹ کو لے کر اپنا اسکرین پلے لکھا. اور چلیے آج ہم لیٹس بگن. آج کی اس کلاس کا ٹاپک ہے رائٹنگ اسکلز اینڈ رائٹرز بلاک. ٹاپک کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس پہ میں کوئی آپ کو ایسی بات بتانے جا رہی ہوں جو آپ کو آلریڈی نہیں پتہ تھی. بٹ سم ٹائمس اٹ ہیپنس کہ ہمیں چیزیں پتہ ہوتی ہیں, بلکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں چیزیں نہیں پتہ ہوتی لیکن ہم کر رہے ہوتے ہیں, اور پھر ہم جب کہیں اس کو ایک پراپر اس کے تحت پڑھتے ہیں, سبجیکٹ کے تحت, تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم تو یہ آلریڈی کرتے رہے ہیں. تو ہم ایسی بہت سی چیزیں ڈسکس کریں گے, اور آپ اپنی اپنی جگہ, ہر کوئی جو کوئی سن رہا ہے, آپ لوگوں نے اپنی اپنی جگہ پر خود ہی دیکھتے جانا ہے. جس ٹائپ آف رائٹنگ کی ہم بات کریں گے یا جس بھی قسم کی یہاں پر بات ہوگی, آپ نے اپنے ذہن میں مثالیں خود بخود اس کے حساب سے ارینج کرتے چلے جانا ہے, کیونکہ یہاں پاسبل نہیں ہے کہ میں بہت سارے اردو کے ریفرنسز لے کے آتی اور میں یہاں پر مثالیں دیتی. کہیں کہیں ہم ذکر بھی کریں گے, لیکن اچھا, سب سے پہلے یہ بات ہے کہ آج کی اس کلاس کا ٹاپک ہے رائٹنگ سکلز. تو رائٹنگ سکلز ون آف دا سکلز ہیں جو لینگویج کے سکلز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, سب کو پتہ ہے کہ لینگویج کے 4 سکلز ہیں, لسننگ, اسپیکنگ, ریڈنگ اینڈ رائٹنگ. ان میں سے 2 ریسیپٹیو سکلز ہیں, 2 ریسیپٹیو سکلز ہیں اور 2 پروڈکٹیو سکلز ہیں. اب آپ خود سے دیکھ لیجئے چاروں میں سے کون سا ریسیپٹیو سکل ہے اور کون سا پروڈکٹیو سکل ہے. ریسیپٹیو ہم جو سنتے ہیں, لسننگ سکل, اور ہم ریڈ کرتے ہیں, یہ ریسیپٹیو سکلز ہو گئے. اور جو ہم پروڈیوس کرتے ہیں لائک ان اسپیکنگ اینڈ ان رائٹنگ, یہ ہمارے پروڈکٹیو سکلز ہیں. تو ہمیں اسی پر زیادہ کام کرنا ہوتا ہے کہ ہم جو کچھ یعنی ان پٹ تو ہم لے رہے ہیں, ہم سن بھی رہے ہیں, پڑھ بھی رہے ہیں, پھر ہم نے اس کو آؤٹ پٹ کیسے دینا ہے. اور اسی کے لیے آج ہم یہاں بیٹھے ہیں کہ ہم ان میں سے ایک حصہ ہے رائٹنگ کا, ہم اس پہ بات کریں گے. ابھی میں اس سے پہلے کہ آگے چلوں, میں آپ کے لیے چند لائنز پڑھنا چاہتی ہوں, آپ سب غور سے سنیں, اور کیونکہ اس کا شاید ہم بعد میں اپنی گفتگو میں تذکرہ بھی کرتے رہیں گے. تو میں آپ کے لیے یہ پڑھتی ہوں. میں نے ٹرین میں, ہوٹلوں میں اور ویٹنگ رومز میں لکھنا سیکھا. جہازوں میں کھانے کی ٹرے ٹیبل پہ, جہاز میں کھانے کی ٹرے ٹیبل پہ میں کھانے کے دوران میز کے نیچے یا غسل خانے میں نوٹس لکھتی ہوں. عجائب گھر کی سیڑھیوں میں, کیفیز میں, گاڑی میں, موٹر وے کے کنارے کھڑے ہو کر میں لکھا کرتی ہوں. میں لکھتی رہتی ہوں, کاغذ کے ٹکڑوں پر, نوٹ بکس میں, پوسٹ کارڈز پہ, اپنے دوسرے ہاتھ پہ, رومال پہ, کتابوں کے حاشیات میں. عموماً یہ چھوٹے چھوٹے جملے ہوتے ہیں, چھوٹی تصویریں, مگر کبھی کبھی میں اخباروں سے اقوال بھی نوٹ کر لیتی ہوں. کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ ہجوم میں اچانک کوئی کردار نکل آئے تو میں اس کے کردار نکل آئے تو میں اپنے سفر کا راستہ بدل لیتی ہوں, اسی کی کہانی لکھنے لگتی ہوں. یہ ایک اچھا طریقہ ہے, مجھے اس پہ کمال حاصل ہے. سال گزرنے کے ساتھ ساتھ وقت میرا ساتھی بن گیا, جیسا کہ ہر عورت کے ساتھ ہوتا ہے. میں شفاف, غیر مرئی ہو گئی, میرے آر پار دیکھا جا سکتا ہے. میں بھوتوں کی طرح ادھر ادھر گھوم سکتی ہوں, لوگوں کے کاندھوں سے پرے دیکھ سکتی ہوں, ان کی بحث تکرار سن سکتی ہوں, اور ان کو اپنے سفری بیگوں پر سر ٹکائے سوتا بھی دیکھ سکتی ہوں, یا ان کو آپس میں بات کرتے جو میری موجودگی سے بے خبر ہوتے ہیں. ان کے ہونٹوں کو ہلتا دیکھ کر میں ان کے لفظ ان کے سامنے بھی بول سکتی ہوں. یہ چند لائنز میں نے آپ کے لیے پڑھی. معذرت, کہیں کہیں بیچ میں رکاوٹ آئی, میرے پڑھنے میں فمبلنگ ہوئی. وہ اس لیے کہ یہ میں نے پاور پوائنٹ کے اوپر کاپی پیسٹ کیا. اچھا, یہ لائنز تھیں جو میں نے آپ کے لیے پڑھی. فلائٹس بک ہے اولگا تکارچوک کی, جس کو میں آج کل ٹرانسلیٹ کر رہی ہوں. تو وہ یہ کہتی ہے, اس نے جو کچھ بتایا آپ نے سن لیا, کہ وہ کیسے لکھتی ہے اور کہاں کہاں وہ نوٹ کیا کرتی ہے. ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ چیزیں آپ کو اشارہ دے جائیں کہ اگر آپ بھی لکھتے ہیں اور لکھنے کا شوق رکھتے ہیں تو آپ کو اس کو کیسے فالو اپ کرنا چاہیے, کیسے اس کو پریکٹس کرنا چاہیے. یہ شی از نوبیل پرائز ونر آف ایئر 2018, اور اس کی بہت اچھی سی کتابیں ہیں. خاص طور پہ اس کتاب کو, فلائٹس کو, اور بھی کئی ایوارڈز ملے, اور ایٹ دی اینڈ شی گاٹ نوبیل پرائز آف لٹریچر ان 2018. اچھا, اب جیسے آپ نے مجھے صبر سے, تحمل سے سنا, یہ چند لائنز ہیں, ان کو سنیں.
یہ زیادہ نہیں پڑھوں گی. کریں گے احتیاط تو گزرے گی محفوظ برسات. موسم برسات سے قبل جان و مال کے تحفظ کے لیے حفاظتی اقدامات کو یقینی بنائیں. اپنے گھر کا کوڑا کرکٹ اور دیگر اشیاء واسا کے مین ہالوں، سیوریج لائنوں اور ڈرینز میں ہرگز نہ پھینکیں. یہ موسم برسات کے دوران بارشی پانی کے بہاؤ میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں. اور اس طرح کی کافی ساری لائنز ہیں جو یہاں لکھی ہیں. میں نے آپ کے لیے ایک لائن پڑھی. جب میں آپ کے لیے پچھلی لائنز پڑھ رہی تھی تو آپ کے ذہن میں شاید ایک اچھا تاثر ابھر رہا تھا، اس طرح کا تاثر کہ شاید کوئی ادب سے، کسی کتاب سے لی گئی لائنز ہیں. لیکن جب میں نے یہ لائنز پڑھی تو آپ کے ذہن میں تاثر بدلا. اب وہ کیا ہے؟ ہم اپنی بات کا آغاز آج یہاں سے کریں گے کہ ہم رائٹنگ پہ جب بات کرنے بیٹھے ہیں تو کچھ مسکنسیپشنس ہیں جن کو ہم پہلے ریموو کر لیں تاکہ ہماری بات آسانی سے آگے بڑھ سکے. مسکنسیپشن نمبر 1 جو میں سمجھتی ہوں، میں نے 2-3 لسٹ کیے ہیں، ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ یہ مسکنسیپشنز آپ کے نہ ہوں، آپ اس میں بالکل کلیئر ہوں. میں نے ایسا سمجھا کہ ہم اس پر بات کریں. اچھا، رائٹر کا نام ہے اولگا تکارچوک. اس کی پروننسیشن اولگا تکارچوک. شی از اے پولش رائٹر اور اس کی یہ کتاب ہے جو جینیفر کرافٹ نے ٹرانسلیٹ کی ہے. اچھا، مسکنسیپشن نمبر 1 جو میرے نزدیک یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آل رائٹنگز آر لٹریری. جو بھی کچھ ہم لکھ رہے ہیں، جو لکھتے ہیں، وہ ادب کے زمرے میں آتا ہے. تبھی پھر کیا ہوتا ہے، میں نے گروپ میں بھی پڑھا کہ ایسے ملے جلے سے سوالات تھے جو کبھی صنف کا پوچھ رہے ہیں، کبھی تشبیہ استعارہ کا پوچھ رہے ہیں، اور کبھی رائٹنگ کی ٹیکنیکس کے حوالے سے کنفیوژن ظاہر ہو رہا ہے. تو پہلے تو یہ کلیئر ہو جائے کہ ہر رائٹنگ جو ہے وہ لٹریری نہیں ہوتی. ہر رائٹنگ کا ادب سے کا ہونا، ادبی ہونا ضروری نہیں ہوتا. کچھ رائٹنگز بزنس بھی ہوتی ہیں. جیسے ابھی دوسری میں نے مثال آپ کے سامنے پڑھی کہ ایک اشتہار ہے، اس کا کانٹینٹ تیار کیا جاتا ہے اور اس کو چلایا جاتا ہے. ہم کبھی اس کی ووکلز بھی سنتے ہیں، کبھی اس کو لکھا پڑھا دیکھتے ہیں. اشتہار ہیں، پیمپلیٹس ہیں، بروشرز ہیں. دیر آر سو مینی ادر ٹائپس آف رائٹنگس کے جو کانٹینٹ رائٹنگ میں آتی ہیں. لیکن بہرحال اٹ آلسو ریکوائرز کریٹیو رائٹنگ اسکلس، کیونکہ آپ نے ایسے بات کرنی ہے جو بالکل ایک دم سے کلک کر جائے اور ایک ایسے انداز سے، نئے اینگل سے ایک اچھوتا وہ اس کا آپ نے جملہ یا ایک فریز بنانی ہوتی ہے کہ جو کیچی ہو. تو اس میں کریٹیوٹی انوالوڈ ہوتی ہے. تو پہلی مسکنسیپشن ہم اس کو اپنے ذہن میں کلیئر کرتے ہیں کہ ہر رائٹنگ لٹریری نہیں ہے. اب آپ میں سے یہاں پر بہت سارے اس گروپ میں لوگ ہیں، میں نے بھی دیکھا تھا کہ آلموسٹ 300 ممبرس ہیں. تو سبھی کے سب تو ان فیوچر لٹریری رائٹرز نہیں بنیں گے. ضروری نہیں ہے نا کہ سبھی لوگ سیریس ٹائپ آف رائٹنگ میں جائیں اور وہ کریں. بہت سے لوگ شاید کانٹینٹ رائٹنگ بھی کریں گے، اور بہت سے لوگ دونوں کام بھی کریں گے، اور بہت سے لوگ جرنلسٹک رائٹنگ بھی کریں گے، صحافیوں والی چیزیں بھی کریں گے. تو ڈیپینڈس کہ ہر رائٹنگ، پہلے یہ ہم کلیئر کر لیں کہ، اور آج ہم جو یہاں بات کرنے بیٹھے ہیں وہ ہم بات کر رہے ہیں رائٹنگ اسکلس کے اوپر، جو کہ ایک لینگویج اسکل ہے. ہم یہاں ادب کی مختلف اصناف کی بات کر لیں گے، لیکن ہمارا میجر کنسرن اس اسکل کی طرف ہوگا کہ اس مہارت کو کیسے حاصل کیا جائے. جیسے ڈرائیونگ ایک اسکل ہے، ہمیں گاڑی چلانا سیکھنا ہے. گاڑی کہاں جا رہی ہے، کسی بیچ پہ جا رہی ہے، ریزورٹ پہ جا رہی ہے، یا کسی رشتہ دار کے گھر جا رہی ہے، ہمیں اس وقت اس سے غرض نہیں ہے. ہم مہارت سیکھنے کی بات کرتے ہیں. اور پھر چونکہ یہ اسکل ہے تو پھر اسکل آپ کے اندر آپ کی سائیکو موٹر اسکلز جو ہوتے ہیں، وہ اس کے لیے آپ کو ایفرٹ پٹ ان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. لہٰذا آپ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں، آپ گیئر بھی بدل رہے ہوتے ہیں، آپ بریک بھی لگا رہے ہوتے ہیں، آپ موڑ بھی کاٹ رہے ہوتے ہیں، انڈیکیٹر بھی دے رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں. آپ بہت گہری سوچ میں بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ میکینیکلی، یعنی آپ کا جسم جو ہے وہ خود بخود اس کے میکینکس کو کر رہا ہوتا ہے. تو رائٹنگ بھی ایسا ہی ایک میکینیکل چیز ہے، یعنی جو اس کا فزیکل پارٹ ہے وہ ایسا ہی میکینیکل لرننگ ہے کہ آپ اس کو سیکھ لیں ونس. اس کی جو ٹیکنیکس ہیں ان کو سیکھ لیں آپ ونس، ان کو سمجھ لیں، بس پھر وہ خود بخود اپنا اظہار مختلف ٹائپ آف یونراز میں، مختلف یونراز میں وہ خود بخود ظاہر ہوتی چلی جائیں گی. تو پہلا مسکنسیپشن ہم نے ریموو کر لیا کہ ہر رائٹنگ جو ہے وہ لٹریری نہیں ہوتی. دیر آر سم بزنس آلسو، دیر آر سم
اینڈ وی آر ہیئر ٹو ڈسکس لینگویج اسکلس. تو ہم آج لینگویج اسکلس کی بات کریں گے. دوسرا مسکنسیپشن جو ہمارے جنرلی ہے کہ اینی پرسن کین رائٹ اینی تھنگ. جو لکھنا جانتا ہے وہ سبھی کچھ لکھ سکتا ہے. ایسا ضروری نہیں ہے. اس کے لیے مثال یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو ناول رائٹرس ہوتے ہیں یا ایون کہ اسکرین پلے بھی بہت اچھا لکھ لیتے ہیں لیکن وہ بہت اچھے ڈائلاگز نہیں لکھ سکتے. یا ایک جو پوئٹ ہے بہت اچھا شاعر ہے لیکن اس کے لیے اس میں جا کے پروز میں ناول لکھنا بہت مشکل ہوگا. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کی کریٹیوٹی جو ہے وہ جب آپ کریٹیو ہیں تو آپ سبھی کچھ کر سکتے ہیں. تو ہم یہ بات کس لیے کر رہے ہیں میں اس سے تھوڑا سا آگے جا کے آپ کو اس کے ساتھ تعلق بتاؤں گی کہ میں یہ بات کیوں کر رہی ہوں. پھر ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ رائٹنگ جو ہے وہ ان بورن ابیلٹی ہوتی ہے. رائٹنگ کا اسکل جو ہے وہ ان بورن ہوتا ہے اور ہماری بات ہماری اس کانسیپٹ کو کانٹراڈکٹ کرتی ہے. اٹس اے اسکل. اس کو سیکھا جا سکتا ہے. ان بورن ابیلٹی کریٹیوٹی تو ہو سکتی ہے لیکن ان بورن یہ جو اسکل ہے رائٹنگ کا, رائٹنگ کے میکینکس کیا ہیں, رائٹنگ کی ٹیکنیکس کیا ہیں, رائٹنگ کو کیسے اس کے جو بھی لوازمات ہیں ان کو آپ کیسے انکارپوریٹ کر سکتے ہیں, یہ سب چیزیں سیکھی جا سکتی ہیں. کوئی بھی سیکھ سکتا ہے. کوئی لٹریری بندہ نہیں ہے تو بھی سیکھ سکتا ہے. تو ہم نے آج 3 ان کانسیپٹس کو صحیح کر کے اس کے بعد ہم آگے چلیں گے. ہم نے سب سے پہلے جب ہم رائٹنگ کے لیے فال ان کرتے ہیں تو ہمیں اپنا ڈائگنوسس کرنا چاہیے. کسی بھی کام میں پڑھنے سے پہلے آپ کو ایک پریلیمنری جو ایک ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. اسکولس کالجز میں بھی ڈائگنوسٹک ٹیسٹس ہوتے ہیں. تو اسی طرح سے رائٹنگ کے لیے بھی ہمیں خود سے پہلے اپنا ڈائگنوسس کرنا چاہیے. السلام علیکم مس سائرہ غلام نبی, ویلکم ان دا کلاس. اچھا آپ میرے نام کا مطلب پوچھ رہی ہیں. نبراس کا مطلب ہے لائٹ ہاؤس, مینارہ نور. مینارہ نور, بلکہ مجھے ظفر صاحب نے سمجھایا کہ اس کو مینارہ ہی کہیں کیونکہ مینارہ کا ورڈ خود نور سے کو ظاہر کرتا ہے, مطلب اس میں خود لائٹ کا ایک تاثر چھپا ہے. تو کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ میری ٹائم ریجن ہے. میرے فادر اس وقت عرب کنٹریز ادھر ہی ہوتے تھے تو انہوں نے پھر یہ نام یہاں پہ سجیسٹ کیا اور یہاں پر یہ نام بہت کامن ہے. مارکیٹس بھی ہیں اس نام سے, اسکولز بھی ہیں اور کافی سارے بزنس پوائنٹس اس نام سے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ابھی مبشرہ ابھی کوسچنس نہ ڈالیں, میں تھوڑا سا اپنی بات کو لنک کر لوں. میں نے اسی وجہ سے یہ سلائیڈ شو سامنے رکھا ہے کیونکہ میں خود بھی ڈسٹریکٹ ہو جاؤں, ایسا نہ ہو. تو میں ان پوائنٹس کو اسی لیے فالو کر رہی ہوں. اوکے, ہم نے مسکنسیپشن دور کی. اب ہم اپنا ڈائگنوسس کریں گے کہ ہم کیا ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ کیا آپ اپنے آپ کو کس طرح سے ایکسپریس کر سکتے ہیں. 2 راستے ہیں. ایک یہ کہ آپ شاعری کے تھرو ایکسپریس کریں, ایک یہ کہ آپ نثر نگاری کے تھرو ایکسپریس کریں. اگر آپ شاعر ہیں تو پھر اسی میں ہی بہتر ہے کہ اچھا اگر آپ اچھے شاعر, آپ کو پتہ ہے کہ آپ بہت اسٹرانگ اچھے اشعار کہہ سکتے ہیں تو آپ اس میں اچھا. کچھ لوگ دونوں ہوتے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ شاعر ہیں تو آپ وہ نہ کریں اور آپ وہ نثر نگاری کرتے ہیں تو آپ شاعری نہ کریں, لیکن اپنا ڈائگنوسس خود کو پہچاننا بہت ضروری ہے کہ میرے اندر میری اسٹرینتھ کیا ہے. تو آپ پہلے تو یہ دیکھ لیں, یا یہ کہ آپ بزنس رائٹنگ اچھی کر لیتے ہیں, آپ اچھے کنٹینٹ رائٹر ہیں, آپ ایڈورٹیزمنٹس اچھی بنا لیتے ہیں, آپ جنگلز لکھ سکتے ہیں, آپ اس طرح کی چیزیں کر سکتے ہیں. تو پہلے خود کو پہچان لیں. ٹھیک ہے, اپنی برانچ کو پہچان لیں. اس کے بعد یہ دیکھیں کہ آپ کا رائٹنگ سٹائل, اگر آپ جنرلی لکھتے رہتے ہیں, جیسے یہ میرے پاس ایک میرا ابھی کل جب میں سب چیزیں اپنی سیٹ کر رہی تھی تو یہ ایک جرنل نکل آیا جس میں میں نے وہ تمام ریڈیو کے اسکرپٹس جو پروگرام کے دوران لکھا کرتی تھی, ان میں سے کافی ہیں اس میں جو مجھے کچھ چیزیں اچھی تھیں میں نے اس میں محفوظ رکھی. تو آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کا سٹائل کیا ہے, آپ کس اس میں لکھ سکتے ہیں. اب 3 چیزیں ہیں, مطلب آپ کتابیں کھولیں یا انٹرنیٹ کھولیں تو آپ کو بہت ساری اس کی کائنڈز نظر آتی ہیں لکھنے کی, لیکن میں سمجھتی ہوں اتنے سال پڑھانے اور اس پر بات کرنے کے بعد جو میرا تجربہ ہے کہ بیسیکلی 3 ہی ہوتی ہیں. نمبر 1 از ڈسکرپٹیو, کہ آپ وضاحتی انداز آپ کا ہوتا ہے, تعارفی یا تعریفی یا جو بھی کہہ لیں. مجھے اس کے لیے اردو کا کوئی خاص لفظ, یعنی جس میں آپ ڈسکرائب کرتے ہیں, آپ چیزوں کو کی وضاحت کو, اس کی ساخت کو, یعنی آپ ٹیکسچر کو, آپ لوگوں کے نقوش کو, ان کے بیہیویئرس کو, ان کی موومنٹس کو, آپ کے اندر آپ کی تحریر میں اگر آپ نے دیکھا ہے کہ یہ چیز ہے جو کہ بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے.
ٹھیک ہے. تو اگر آپ اس کو بہت ڈیپتھ کے ساتھ آبزرو کرتے ہیں اور آپ اس کو کنورٹ بھی کر سکتے ہیں اپنی رائٹنگ میں, تو پہچانیں خود کو کہ یہ آپ کی اسٹرینتھ ہے. اور رائٹنگ کی تینوں ٹائپس میں یہ سب سے مشکل ٹائپ ہے ڈسکرپٹیو رائٹنگ, کیونکہ نیریٹو تو سبھی کرتے ہیں, میں بھی کر لیتی ہوں, نیریٹو سب کرتے ہیں. نیریٹو میں آپ نے بیان کرنا ہوتا ہے, آپ نے کیا محسوس کیا بیان کر دیا, آپ نے کیا دیکھا بیان کیا, آپ نے کیا سوچا بیان کیا, آپ نے کہانی دماغ میں بنی, آپ نے بیان کر دیا. آپ نیریٹو ہیں, آپ جو کچھ دل پہ گزر رہی ہے, دماغ میں گزر رہی ہے, آپ وہ لکھ رہے ہیں. نیریٹو اسٹائل سب سے کامن ہے جو ہم سبھی اس میں اپنا ایکسپیرئنس کرتے ہی رہتے ہیں اس کو, ٹھیک ہے. تیسری آ جاتی ہے آپ کے پاس ایکسپوزیٹری. ایکسپوزیٹری رائٹنگ یعنی کہ جس میں اگین اس کا اگر میں اردو ترجمہ دیکھتی ہوں تو مجھے پھر وضاحتی تحریر کا وہ ملتا ہے, جس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے جو بھی پوائنٹ لکھ رہے ہیں آپ اس کے لاجکس کے ساتھ کرتے ہیں, آپ اس کے کاز اینڈ افیکٹ, یعنی آپ کی اپروچ سائنٹیفک ہوتی ہے. آپ کوئی ہوائی بات نہیں کر سکتے, سنی سنائی گھسی پٹی بات کو نہیں لکھ سکتے, بلکہ آپ جو بھی لکھیں گے آپ اس کا کاز اینڈ افیکٹ دیں گے, یعنی کہ سائنسی انداز ہوگا. تو مبشرہ مشاہداتی قابلیت تو آبزرویشن ہو گئی نا, لیکن جب آپ ان کے اردو معنی ڈھونڈتے ہیں ڈسکرپٹیو, اگر آپ لوگوں کوئی شیئر کر سکتے ہیں ضرور کریں گروپ میں, ڈسکرپٹیو, نیریٹو اور ایکسپوزیٹری, ٹھیک ہے. تو ان کو تینوں کو, لیکن ان کو میں نے آپ کو چونکہ وضاحت کر دی کہ جب میں ڈسکرپٹیو کہوں تو مطلب یہ کہ آپ کیسے ڈسکرائب کرتے ہیں لوگوں کو, لوگوں کے رویوں کو, جگہ کو, ایک ایک کونے خدرے کو, ایک ایک چیز کو, پھٹا ہوا کاغذ ادھر سے کیسا دکھ رہا ہے, زمین کی ساخت کیسی ہے, اس کو دیکھنے سے اس کے لیے ایسے الفاظ کا چناؤ آپ کرتے ہیں کہ پڑھنے والے کے ذہن میں بالکل ایگزیکٹ پکچر آ جائے, اس کا کھردرا پن یا اس کی ملائمیت یا اس کے اندر سے اٹھتی ہوئی نرم گرم سی بھاپ تک محسوس ہو, خوشبوئیں تک محسوس ہوں. اور میں یہ کہوں گی کہ جب میں نے بکس پڑھنا شروع کی تو سب سے پہلے مستنصر حسین تارڑ صاحب کے سفر نامے شروع کیے. ویسے اس سے پہلے ہم پڑھتے تھے وہ محمود فاروق فرزانہ کی جاسوسی ٹائپ کی کہانیاں, پھر عمران سیریز وغیرہ. تو میں نے جب مستنصر حسین تارڑ صاحب کو پڑھنا شروع کیا تو میں جو کچھ میں محسوس کرتی تھی ان کی تحریر سے, جو پکچر میرے دماغ میں بنتی تھی, میں نے بہت سی چیزوں کو ویسا ہی پھر جب نکلی اور دنیا دیکھی اور ادھر ادھر گھومی تو وہ پایا, بلکہ میں نے وہ خوشبوئیں بھی محسوس کی. لیٹ می سے اٹ کہ میں نے وہ خوشبوئیں بھی محسوس کی جو انہوں نے اپنے کسی چیپٹر میں کہیں ڈسکرپشن میں لکھی ہوتی تھی, تو وہ میں نے مختلف جگہوں پر وہ محسوس کی. تو شاید میری ریڈنگ انٹینسو تھی اس وجہ سے, لیکن اینی ویز ڈسکرائب کرنے کا ایک انداز اس طرح کا ہوتا ہے کہ پڑھنے والے کو لگتا ہے کہ جیسے وہ ادھر سے دیکھ کر آیا, ہو کر آیا, ٹھیک ہے. تو یہ 3 سٹائل ہیں. آپ نے اب تک جو کچھ لکھا ہے یا آپ لکھتے ہیں تو یہ پہچان لیں کہ آپ ان میں سے کون سی سٹائل میں فال ان کرتے ہیں. سٹائل از دا مین. آپ کو پھر اسی پہ کام کرنا پڑے گا, آپ اسی سٹائل کو اپنا لیں گے اور وہی آپ کی اسٹرینتھ بنے گی, اور آپ اسی کو. وضاحتی طرز تحریر مناسب لفظ ہو شاید, فار ایکسپوزیٹری تو ہو سکتا ہے, ہاں ایکسپوزیٹری کے لیے وضاحتی ہی سمجھ میں آتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ ہو گیا کہ آپ نے ڈسکرپٹیو ہیں, نیریٹو ہیں, یا آپ ایکسپوزیٹری ہیں. اس کے بعد آپ چلے جاتے ہیں یونرا. آپ اگر لٹریچر کی یونراز میں جاتے ہیں تو اپنے آپ کو پہچانیں کہ آپ کون سے یونرا میں اچھا لکھ سکتے ہیں. اس پہ ہم بعد میں کریں گے, لیکن جو بگ کویسچن ہے وہ یہ ہے, یہ بات غور سے سنیے, رائٹنگ اسکل سے بہت زیادہ وہ ہم لنک کریں گے اس کو بعد میں, کہ رائٹنگ آپ کون سے تھنکر ہیں, آپ کریٹیکل تھنکر ہیں یا آپ کریٹو تھنکر ہیں. اگر آپ کریٹیکل تھنکر ہیں تو پھر آپ کرٹکس لکھ سکتے ہیں, آپ ریویوز لکھ سکتے ہیں, آپ کالمز آرٹیکلز لکھ سکتے ہیں آپ. لیکن اگر آپ کریٹو تھنکر ہیں تو پھر آپ نئی نئی چیزیں, آپ فکشن کریٹ کر سکتے ہیں, آپ بہت کچھ, یعنی جو کچھ بھی آپ فینٹیسی ورلڈ میں اپنے ریڈر کو لے کے جا سکتے ہیں. یس ایگزیکٹلی محمد عادل صاحب, یس آئی ڈو بلیو ان دس تھنگ. A powerful description depends heavily on strong and beautiful narration. Obviously, yeah, it is a truth. Okay.
تو لہٰذا آپ نے یہ پہچاننا ہے کہ اگر آپ ڈسکرپٹیو ہیں تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں. اب غور سے سن لیجیے گا. آپ آرٹیکلس لکھ سکتے ہیں, بلاگس, شارٹ سٹوریز, ناول, پوئٹری, ہر جگہ پر ڈسکرپشن آپ ڈال سکتے ہیں. آپ کے لیے بہت سارے آپشنز ہیں. آپ کنٹینٹ رائٹر بھی بن سکتے ہیں. آپ کے پاس سلوگنز, ایڈورٹیزمنٹ لکھنے کے چانسز بھی ہیں. آپ اسکرین پلیز بھی لکھ سکتے ہیں کیونکہ آپ ڈسکرپٹیو ہیں. آپ بیان کر سکتے ہیں, پورا منظر پیش کر سکتے ہیں کہ دروازے سے لے کر پوری سیٹنگ, کیونکہ وہ اسکرین پلے میں دینی پڑتی ہے, تو آپ وہ کر سکتے ہیں. اگر آپ نیریٹو ہیں تو پھر آپ شارٹ سٹوری لکھ سکتے ہیں, ناول ہے, ٹریولاگس ہیں, بایوگرافیز ہیں, آٹو بایوگرافیز ہیں, یعنی فکشن اور نان فکشن ہر طرح کا آپ نیریٹو میں بھی استعمال. ایکسپوزیٹری ہیں تو پھر آپ کو آپ کی اپروچ چونکہ سائنٹیفک ہے, فیکٹس اینڈ فگرس کی بات کرتے ہیں, تو آپ جرنلس لکھ سکتے ہیں, آپ ٹیکسٹ بکس لکھ سکتے ہیں, آپ کنٹینٹ رائٹنگ, ٹیکنیکل رائٹنگ کر سکتے ہیں, سائنٹیفک رائٹنگس کر سکتے ہیں. اب ایک چلتے چلتے آپ کو یہ کنفیوژن بھی دور کر دوں کہ کچھ لوگوں کو کنفیوژن رہتی ہے کہ ایکسپوزیٹری میں اور ڈسکرپٹیو میں کیا فرق ہے. دونوں وضاحتی ہیں. تو اس میں یہ فرق ہے کہ ڈسکرپٹیو جو ہوتی ہے نا, اس میں آپ کیا کرتے ہیں, آپ اپنے اینگل سے آپ بیان کرتے ہیں, آپ کو اس چیز کی ساخت کیسی لگ رہی ہے, یہ آپ کی نظر ریڈر کو بتا رہی ہے. لیکن ایکسپوزیٹری سچ بولتی ہے کہ جس میں آپ نے ایک سبجیکٹیو اپروچ کے ساتھ, آبجیکٹیو اپروچ کے ساتھ آپ نے لکھنا ہوتا ہے. سو یہ اس میں تھوڑا سا فرق ہے. اور پھر کریٹیو رائٹنگ تو پھر اگر آپ کریٹیو رائٹر ہیں تو پھر آپ تو اینی ٹائپ آف رائٹنگ میں اپنے آپ کو آزما سکتے ہیں. لیکن پھر بھی آپ اپنا ایک جو بھی ایک آپ کا میجر اسٹائل ہے اس کو آپ اڈاپٹ کر لیں, اپنے آپ کو پہچانیں. ڈائگنوسس از ویری ویری امپورٹنٹ. جی احمد ندیم قاسمی صاحب بھی اچھا ٹھیک ہے. مجھے ہو سکتا ہے, میں چونکہ ابھی ریسنٹ میں نے کچھ پڑھا نہیں ہے, اب تو یادداشت بھی کہ ان کی ڈسکرپٹیو بہت ڈیپتھ میں ہوتی ہے, یہ مجھے یاد نہیں ہے, لیکن کہانیاں تو ان کی مجھے یاد ہیں. اینی ویز, تو اب ہم چلتے ہیں اسٹریٹ کہ کیا ہے رائٹر بلاک. کیا ہوتا ہے رائٹر بلاک؟ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو لکھتے لکھتے آپ کچھ عرصے کے لیے آپ کو ایسا محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ آپ لکھ نہیں پا رہے ہیں, بس سمپل از دس. لیکن یہ بہت پینفل ہوتا ہے کیونکہ کریٹیوٹی میں جب بھی رکاوٹ آتی ہے تو وہ ایک عورت تو بہت اچھے سے سمجھ سکتی ہے اس کو, کہ کریٹیوٹی کا جو ایک پروسیس ہے اور اس تکلیف سے گزر کے جب ایک چیز کریٹ ہوتی ہے تو اس کے بعد جو خوشی ہوتی ہے وہ اس کا پلیجر, میں نے کہا نا کہ عورت بہت سے, اور ظاہر ہے کہ جو بھی تخلیق کار ہے وہ اس کو سمجھ سکتا ہے. اور اگر اس میں کہیں رکاوٹ آ جاتی ہے تو اس پین کا کتنا زیادہ بڑھ جانا اس کو بھی امیجن کیا جا سکتا ہے. تو رائٹر بلاک کافی پریشان کرتا ہے لکھنے والوں کو. سائیکالوجسٹ ہے ایڈمنڈ برجر جس نے اس ٹرم کو کوائن کیا, اور وہ کہتے ہیں کہ رائٹر بلاک 1940 میں انہوں نے کہا کہ رائٹر بلاک بھی ایک چیز ہوتی ہے, مطلب اس کو پہچانا گیا. اور اس کے کچھ ریزنز مختلف جو اسکالرس ہیں, رائٹرز ہیں, ان میں سے جو نچوڑ نکلتا ہے بیسکلی وہ کہتے ہیں کہ 3 یا 4 ریزنز ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کو رائٹر بلاک ہو جاتا ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ٹائمنگ کے اندر بھی 2-3 باتیں آتی ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ رائٹ ٹائم نہیں ہے لکھنے کا, آپ نے اس کو ڈیلے کیا اینڈ دا تھنگ از گون, اٹ از وینشڈ, یو لاسٹ دا کریٹیو مومنٹ. تو وہ ہو جاتا ہے, آپ پروکریسٹینیشن کا شکار ہوتے ہیں, آپ ڈیلے کر دیتے ہیں. تو وہ منیر نیازی کہتے ہیں نا, ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں, تو وہ لمحہ نکل جاتا ہے. اسی لیے وہ ہم پرانے شعراء کے بارے میں پڑھتے ہیں نا کہ وہ گرہیں لگا لیا کرتے تھے اور لکھا کرتے. لیکن اولگا نے ابھی جو میں نے شروع میں آپ کے لیے ایکسپٹ پڑھا, اس نے کہا کہ وہ یہ غلطی نہیں کرتی. وہ اپنے نوٹ بک میں, اپنے ہاتھ کے اوپر, کسی پوسٹ کارڈ کے اوپر, کہیں پر بھی جہاں اس کو موقع ملے, وہ گیسٹ سے ہٹ کے ٹیبل سے اس سائڈ پہ ہو کے اس نے نوٹ کر لینا. تو یہ بھی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے. تو ٹائمنگ جو ہے وہ کریٹ کرتا ہے رائٹرز بلاک. اور پھر اس کے بعد آپ کو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ آئیڈیاز آپ کے ذہن میں چل رہے ہوتے ہیں لیکن دے اسٹل وانٹ سم ٹائم ٹو پراپرلی فار گیٹنگ میچیورڈ, کہ وہ جب تک میچور نہیں ہوتے وہ آپ کے کاغذ پہ اترتے نہیں ہیں. یہ بھی ایک ریزن ہو جاتا ہے رائٹر بلاک کا, کہ وہ چلتے رہتے ہیں, لوگ کئی سال ایک موضوع پہ سوچتے رہتے ہیں اور پھر کہیں جا کے اس پر کوئی کتاب یا کچھ لکھا کرتے ہیں. تو ٹائمنگ ہو سکتی ہے رائٹرز بلاک کی ایک وجہ. دوسری ہو سکتی ہے ڈسٹریکشن.
کہ آپ کو ڈسٹریکشن ہے. اب ڈسٹریکشن بھی دو طرح کی ہو سکتی ہیں. آپ کو آؤٹ ورڈ ڈسٹریکشنس تو ہیں ہی ہیں, دنیا میں اس وقت بہت زیادہ ہیں جو ہمیں بہت سے کاموں سے روک لیتی ہیں, خاص طور پہ رائٹنگ یا کریٹیوٹی کا کوئی بھی کام ہو. تو آپ اور آپ کی انر ڈسٹریکشنز بھی ہوتی ہیں. آپ کا خود کسی اور چیز میں اتنے الجھے رہنا, کسی اور پریشانی میں اتنے انگراسڈ رہنا کہ آپ اس مومنٹ کو ویسٹ کر دیتے ہیں یا آپ اس کو کیپچر نہیں کرتے. تو اس کے لیے ایڈوائس یہی ہے کہ کارپے ڈیم ایک ہی اصول ہے جو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے کہ آپ کیپچر دا مومنٹ, سیز دا مومنٹ, اسی لمحے کو پکڑیں. میں نے اسی لیے اس پورشن کو سلیکٹ کیا اولگا کی رائٹنگ سے کہ جس میں وہ یہ بتاتی ہے کہ میں یہاں لکھتی ہوں, وہاں لکھتی ہوں, سیڑھیوں سے اترتے ہوئے نوٹ کر لیتی ہوں, پیچھے کسی دیوار کے ساتھ لکھ کے. اپنی بک میں مختلف جگہوں پر وہ یہ بات کرتی ہے, لیکن اس پیسیج میں بھی وہ یہ بتا رہی ہے کہ جہاز کی جو ٹیبل ہے اس کے نیچے, اس کے اوپر جہاں اس کو جگہ ملتی ہے, یعنی وہاں نہیں لکھ دیتی, یعنی اپنا ہاتھ نیچے کر کے چھپا کے لکھ دیتی. نوٹ کرنا بہت ضروری ہے. سو کارپے ڈیم, سیز دا مومنٹ, کیپچر دا مومنٹ. سیکنڈ تھنگ از کہ فیئر ہوتا ہے کسی قسم کا کہ جو آپ کو لکھنے نہیں دیتا. فیئر یہی کہ آپ کو کرٹیک کا سامنا کرنا پڑے گا, لوگ آپ کو تنقید کریں گے اور وہ آپ شاید پہلے سے اپنے ذہن کے مطابق بنا لیتے ہیں کہ بالکل لوگوں کو پسند نہیں آئے گا جو میں کہوں گا, اور میں کیوں کہوں, اور مجھے کون پڑھے گا. اس طرح کے کئی فیئر جو ہیں وہ آپ کو روکتے ہیں, اور یہی جو آپ کی تحریر میں رکاوٹ کا سبب بن جاتا ہے. تو کریٹیوٹی کو اپنا فلو میں جانے دینا چاہیے, اس کو روکنا نہیں چاہیے. پھر اس کے بعد آپ کے پاس رائٹر بلاک کا ایک ریزن ہوتا ہے کہ پرفیکشنزم. آپ پڑھ کر اور سن کر اور ایسے لوگوں میں اٹھ بیٹھ کر آپ کے ذہن میں اتنی پرفیکشنسٹ اپروچ آ جاتی ہے کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ جو لکھیں گے اس کو تو وہ تو اتنا پرفیکٹ نہیں ہوگا. تو پھر آپ کو یہ چیز بھی روکتی ہے. اینڈ کوئی بھی چیز آپ کو پتہ ہے کہ جو کریٹیو رائٹنگ کی ہوتی ہے, کوئی بھی اس میں سے کوئی بھی کسی وقت کوئی کرٹک پوائنٹ نکال سکتا ہے. تو یہ نہیں سوچنا چاہیے, اپنے رائٹر بلاک کو توڑنا چاہیے. اب ہم اس پہ بات کریں گے کہ رائٹر بلاک کو توڑا کیسے جائے, ختم کیسے کیا جائے. اچھا جی, ارشاد محمود صاحب اور محمد عادل صاحب, کیپچر دا مومنٹ, گریٹ پوائنٹ. یس, کیپچر دا مومنٹ, کارپے ڈیم آپ گوگل پہ دیکھیے یہ ٹرم. اور پھر اس کے بعد ہم کیسے اس کو ختم کرتے ہیں. تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ اس بات کا یقین کر لیں کہ رائٹنگ از اے مسل. رائٹنگ مسل ہے, جیسے یہ میری فنگرز کے مسلز کام کر رہے ہیں. رائٹنگ بھی ایک مسل ہے جس کو آپ جتنا ایکسرسائز کریں گے, جتنا اس کو پریکٹس میں رکھیں گے, موومنٹ میں رکھیں گے, وہ کام کرتی رہے گی. اٹ ول بیکم مور فلیکسیبل اینڈ اٹ ول گین مور اسٹرینتھ. تو رائٹنگ از اے مسل, یہ پوائنٹ ذہن میں رکھیں. اور اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے رکنا نہیں ہے. رکاوٹ آئے گی, دل نہیں چاہے گا, تو وہ بہت سی آپ کو مثالیں آپ کو مل جائیں گی ایسی کہ جو لوگ بتاتے ہیں کہ پھر ہم کیسے اس رکاوٹ کو توڑنے کے لیے کیا کیا فضولیات لکھتے رہے. لیکن وہ لکھتے رہے کیونکہ آپ کو بلاک کو توڑنا ہے, اپنا خود کو شکار نہیں ہونے دینا اس کا. جسٹ رائٹ اسٹریٹجی کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ بس آپ نے لکھنا ہے. اس کنٹینیوٹی میں نہ لکھیں جو آپ کوئی کام کر رہے تھے اور اب رائٹر بلاک ہو گیا, آپ کچھ اور لکھ لیں, چھوٹا موٹا لکھ لیں, لیکن لکھیں. پھر اس کے بعد دوسری اسٹریٹجی یہ ہو سکتی ہے کہ آپ ہائبرنیٹ کر جائیں. آپ زیر زمین چلے جائیں, جیسے جانور ہائبرنیٹ کر جاتے ہیں, غائب ہو جائیں, یعنی لوگوں کی منظر سے ہٹ جائیں. اچھا, اولگا نے بہت سی جگہوں پر, بلکہ اسی پیسج میں بھی جو میں نے شروع میں آپ کے لیے پڑھا, اس نے ذکر کیا کہ میرے آر پار لوگ دیکھ سکتے ہیں. یعنی وہ دعویٰ کرتی ہے کتاب میں کئی جگہوں پر کہ میں لوگوں کو نظر نہیں آتی, کیونکہ اس کا اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے کہ لوگ اس کو دیکھیں. وہ کہیں پر بھی پریزنٹ ہونا, اپنی پریزنس کو ایگزبٹ کرنا نہیں چاہتی, وہ آبزرو کرنا چاہتی ہے. وہ کہتی ہے میں سائلنٹلی گزر جاتی ہوں دو لوگوں کی گفتگو اور اس سے جو پورا اس نے, یعنی اٹس ناٹ مین ٹائپ آف اوور ہیئرنگ, لیکن وہ لوگوں کو آبزرو کرتی ہے کیونکہ اس نے کتابیں لکھنی ہوتی ہیں. تو وہ ہم بھی ایسے ہائبرنیٹ کر سکتے ہیں, اپنے آپ کو کاٹ لیں, چھپ جائیں کچھ عرصے کے لیے. اگر آپ رائٹر بلاک کا شکار ہیں, ہم اس وقت یہ بات کر رہے ہیں, تو ہائبرنیٹ اسٹریٹجی بھی کی جا سکتی ہے. آپ اپنا انٹرنیٹ آف کر دیں اور سوشل میڈیا سے تھوڑی دیر کے لیے ہٹ جائیں, تو ڈسٹریکشنز ختم ہو جائیں گی آبویسلی, تو اٹ ول ورک. مارک ٹوین کہتا ہے کہ آپ
ہم آؤٹ لائن اسٹریٹجی پہ کام کریں، میپنگ کریں. میپنگ کہتا ہے ہمیں ٹیچرس کہتی رہتی تھیں کہ میپنگ کرو، آؤٹ لائن بناؤ چیزوں کی، اور ہم اس وقت سمجھتے نہیں تھے یا اس وقت بڑا بورنگ لگتا تھا کہ کیا ہم میپنگ کریں. تو میپنگ بہت ہیلپ کرتی ہے. اگر آپ رائٹر بلاک کا شکار ہیں تو آپ آؤٹ لائننگ کریں اور آپ اپنے آپ کو نکالیں اس میں سے. یعنی یا آپ نے آلریڈی اگر اپنے پروجیکٹ کی جو بھی لکھ رہے تھے آپ نے آؤٹ لائننگ کی ہوئی ہے تو پھر جمپ کر دیں دوسرے اسٹیپ کے اوپر، اس کو وہیں چھوڑ دیں جہاں رکاوٹ لگ گئی ہے، اس کو وہیں چھوڑ دیں اور آپ آگے نکل جائیں. ارنسٹ ہیمنگوے کہتے ہیں کہ آپ ہورڈنگ اسٹریٹجی بھی اپنا سکتے ہیں. ہورڈنگ اسٹریٹجی کا مطلب ہے کہ آپ انسپریشن کی سورس یا جو بھی انسپریشن آپ کو ہے اس کو ریزرو میں رکھیں. سب کچھ ایک ہی جگہ نہیں کہہ دینا، سب کچھ ایک ہی آرٹیکل میں یا سب کچھ ایک ہی افسانے میں یا سب کچھ ایک ہی اس میں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کو اپنے لیے رائٹر بلاک نہ سمجھا جائے. اپنے پوائنٹس کو روک لیں، اپنی انسپریشن کو ریزرو کر کے رکھیں. پھر اس کے بعد آپ یہ کر سکتے ہیں جو میجرلی ہوتا ہے، مطلب میں خود بھی اس سے گزرتی ہوں کہ کبھی کبھی آپ کا ریسرچ پورا مکمل نہیں ہوتا تو پھر آپ کو رائٹر بلاک کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آپ ریسرچ کریں کسی بھی ٹاپک پہ جس پہ آپ لکھنا چاہ رہے تھے، آپ سے لکھا ہی نہیں جا رہا. اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے نا کہ آپ نے اس کو صحیح سے مکمل طور پہ پڑھا نہیں ہے، اس پہ آپ کی گرپ نہیں ہے، اس کے لیے آپ کے پاس شاید ووکیبلری نہیں ہے، الفاظ کا ذخیرہ نہیں ہے، یا آئیڈیاز کی کمی ہے، یا آئیڈیاز ہیں مگر کلیئرٹی نہیں ہے. تو ریسرچ اپنی جاری رکھیں اور خود کو رائٹر بلاک سے باہر نکال سکتے ہیں. پھر ہم اس پہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ گیٹ اوے فرام یور ڈیسک. مجھے نہیں لکھا جا رہا ہے، آئی شوڈ موو اوے، آئی شوڈ گو فار اے واک، آئی شوڈ اسپینڈ سم ٹائم آؤٹ آف دس روٹین سیٹنگ، اور میں اپنا ماحول چینج کر لوں تو میں لکھنے کے قابل ہو جاؤں گی. تو دیز آر سرٹن اسٹریٹجیز کہ جس سے آپ اپنا رائٹر بلاک توڑ سکتے ہیں. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ مجھے 6 بجے تک شاید آف کرنا چاہیے، آئی ڈونٹ نو، لیکن اگر آپ کے کویسچنس ہوں گے تو پھر ہم بات کو جاری رکھیں گے. میں تھوڑا اپنے پوائنٹس جلدی بیان کر دوں. ہم اپنی رائٹنگ میں جو غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں، رابرٹ فراسٹ، ہم سب نے ان کی پوئٹری کو پڑھا ہوا ہے. رابرٹ فراسٹ کا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ اپنے لکھے کے اوپر خود نہیں رو سکتے، اگر آپ اپنے لکھے کے اوپر ہر بار خود حیران نہیں ہو سکتے نا، تو پھر ریڈر بھی نہیں ہو سکتا. یہ بھی ایک ہماری بہت رائٹنگ کے اسکلز کے اندر ایک غلطی. مطلب ہم جب لکھتے ہیں تو ہم اس چیز کا خیال نہیں کرتے کہ ہم بور لکھ رہے ہیں، ہم بورنگ. وہ دوبارہ پڑھنا خود بھی، میں نے عدنان کاکڑ صاحب کے کئی دفعہ اسٹیٹس پڑھے، وہ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ اپنی تحریر کو بھیجنے سے پہلے خود تو پڑھ لیا کریں. تو اگر آپ کو خود پڑھنے میں اتنی بیزاری ہے تو پھر ریڈر تو بالکل بھی اس کو اپریشیٹ نہیں کرے گا. تو یہ ہماری تحریر میں، ہماری لکھنے میں یہ ایک ویکنیس ہوتی ہے. دوسری ویکنیس یہ ہوتی ہے کہ ہمارا فوکس لوز ہو جاتا ہے، جس پوائنٹ پہ ہم لکھ رہے تھے وہاں سے ہم ہٹ جاتے ہیں. تیسرا یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس سبسٹینس نہیں ہے، وہی بات ریسرچ والی کہ ہمیں ریسرچ کرنا چاہیے، اس طرح کا سبسٹینس ہونا چاہیے، اور پھر اپنے جملوں کو کرسپ ڈاؤن کرنا چاہیے. جیسے فرینسس بیکن تھا، بریوٹی از دا سول آف وٹ، تو اس کا یہ کہنا تھا. تو ہمیں بھی جب ہم لکھیں تو اپنے جملے کو کئی بار پڑھیں کہ اس میں سے ہم اور کون سا ایکسٹرا لفظ نکال سکتے ہیں، اور کون سی چیز کو نکال کے ہمارا جملہ اور تھوڑا شارپن ہو جائے گا، اور تھوڑا ٹائٹ ہو جائے گا، اور تھوڑا کلیئر ہو جائے گا. تو یہ سب چیزیں. پھر اس کے بعد لانگ وائنڈڈ سینٹینسز، وہی کہ لمبا جملہ ہے تو اس کو چھوٹے میں کریں اور چھوٹے میں کریں. اب آپ کو بار بار ہر کوئی یہ کہے گا جی چھوٹے جملے لکھا کریں. اب اگر آپ کے چھوٹے جملے، سب چھوٹے جملوں میں بھی لکھنا ایک بہت بڑا اسکل، ایک بڑی مہارت کی بات ہے. اس کے لیے بھی آپ کو بہت پریکٹس کرنی پڑتی ہے. لیکن ایک ایوریج رائٹر کے لیے ضروری ہے کہ وہ چھوٹے بڑے لمبے چھوٹے کا ایک مکسچر کے ساتھ لکھے. ضروری نہیں ہے کہ سارے چھوٹے جملے ہوں یا سارے لمبے لانگ وائنڈڈ سینٹینسز ہوں، مختصر بھی ہوں اس میں اور لمبے بھی. ایک بیلنسڈ کمبینیشن بنا کے بھی آپ لکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ یوز آف جارگنس سے اوائڈ کریں، جارگنس یوز نہ کریں. جارگنس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کوئی بھی ٹپیکل جو ووکیبلری ہے، اسپیسیفک ووکیبلری آئی مین ٹو سے، وہ نہ یوز کریں. مثلا میں ایک ٹیچر ہوں اور میں ایک مدر سے بات کرتی ہوں تو میں اسے کہوں کہ آپ کے بیٹے کے فارمیٹیو اسیسمنٹ میں تو پرفارمنس اتنی اچھی نہیں، مطلب اچھی نہیں تھی، لیکن ہاں اس کی سمیٹیو اسیسمنٹ کا جو اٹینمنٹ شو ہو رہی ہے وہ تو وہ گھبرا جائے گی. اس کو سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ فارمیٹیو اسیسمنٹ کیا ہے، سمیٹیو اسیسمنٹ کیا ہے، اٹینمنٹ کیا ہے، یا پروگریس کا کیا مطلب. تو یہ سب چیزیں یہ ہیں کہ وہ ٹیچنگ کی ٹرمینالوجیز ہیں.
تو اگر آپ اپنے اگر آپ ٹیچرس کے لیے کوئی آرٹیکل لکھ رہے ہیں بالکل آپ اپنی اسپیسیفک ووکیبلری کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن یہ دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے نا کہ آپ کا آڈینس کون ہے. اگر آپ سامنے آپ کے ایک سمپلٹن مدر ہے تو پھر آپ اس کو اوائڈ کریں گے. اسی طرح جب لکھتے ہیں تو آپ کو بتایا کہ ساری جنرل پبلک کے لیے آپ لکھ رہے ہیں تو پھر آپ کو جارگن سے اوائڈ کرنا، یعنی کہ اسپیسیفک ووکیبلری آف اینی پرٹیکولر فیلڈ، چاہے وہ کمپیوٹر سے ہو، میڈیکل سے ہو، بزنس سے ہو، جو ٹرمز اس پروفیشن کا بندہ سمجھے گا وہ میں اور آپ یا دوسرا جو آؤٹ آف دیٹ پروفیشن ہے وہ نہیں سمجھ سکتا، تو اس کا استعمال کم سے کم کیا جائے. پھر یہ کہ فلف ختم کریں اپنے سینٹینسز سے. اننیسیسری جیسے ہم ورڈز ڈال دیتے ہیں، ریئلی، ان مائی اوپینین، میں ایسا سمجھتا ہوں. اب آپ آرٹیکل لکھ رہے ہیں، آپ آرٹیکل میں اپنے ویوز ہی دے رہے ہیں نا، تو پھر اس میں یہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں ایسا سمجھتا ہوں، میرے نزدیک ایسا ہے. اور ایسا یعنی اس طرح کے کئی سارے ایکسپریشن ہوتے ہیں جو ہم، یا ریئلی کیا مطلب، یس ریئلی، بیکاز آپ لکھ رہے ہیں تو ریئلی یو مین اٹ. تو اس طرح کے بہت سے فلفی اردو میں بھی ہم اس طرح کے جملوں کا استعمال کرتے ہیں یا فریزز کا استعمال کرتے ہیں، وہ نہیں کرنا چاہیے. دین میں تھوڑا سا فاسٹ ہونے کی کوشش میں ہوں کہ بیڈ سینس آف ردم، آپ کو خود ہی اپنی رائٹنگ کا فلو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو وہ دوسروں کو بھی جرکی افیکٹ دے سکتا ہے نا. اگر آپ کے جملے اچھے فلو میں نہیں ہیں، لفظوں کا تال میل اچھا نہیں ہے، تو وہ پڑھنے والے کو بھی جرکس دیں گے، تو وہ آبویسلی. اچھا، ان سب چیزوں کا تعلق بالکل آپ کے رائٹنگ اسکل سے اس طرح سے ہے کہ آپ اپنے ان اسکلس کو، جیسے میں نے کہا نا کہ ڈرائیونگ ہے ایک اسکل ہے، آپ اس کو سیکھتے ہیں. آپ اگر ایسی ڈرائیو کریں گے کہ جس میں جھٹکے لگ رہے ہیں یا بار بار اسٹرانگ بریک لگا رہے ہیں یا آپ اوور اسپیڈنگ کر رہے ہیں، تو آپ کے ساتھ جو بیٹھا ہوگا وہ تو یا تو چیخو پکار کرے گا یا کہے گا گاڑی روکو مجھے اترنا ہے. تو رائٹر کے لیے بھی یہی پیٹرن ہے کہ اگر آپ کی اسموتھ فلو میں جا رہی ہے رائٹنگ، آپ ہر لمحے. اچھا، ایک بہت امپورٹنٹ چیز جو ہم رائٹنگ کے اس میں کانٹیکسٹ میں بچوں کو بتاتے ہیں، ڈیولپمنٹ آف آئیڈیا. آپ کا آئیڈیا ڈیولپ کرنا چاہیے پہلی جملے سے لے کر یا پہلے پیراگراف سے لے کر. جیسے جیسے آپ پروسیڈ کرتے جائیں تو اس کا گراف اوپر جانا چاہیے، اور اوپر بھی گریجولی جانا چاہیے. ایک گریڈینٹ سلوپ بنے نا، ایسے نہیں ہو کہ سڈن شارپ سلوپ، نہیں، گریڈینٹ، گریجولی، اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ اپنی بات کو کرتے کرتے کرتے، لیکن جب آپ ختم کریں تو آپ اس پوائنٹ سے لے کر اس پوائنٹ تک لے جا چکے ہوں اپنے ریڈر کو. تو یہ وہ تمام ٹیکنیکس ہیں یا وہ تمام چیزیں ہیں جو ہم، آپ میں سے بہت سے لوگ جو لکھ بھی رہے ہیں اور لکھنا چاہتے ہیں یا اپنی ڈائریز میں، اپنے پرسنل جرنلز میں لکھ رہے ہیں، تو ان چیزوں کو چیک کر لیں. آج کی اس پوری گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ ان سب چیزوں کو چیک کر لیں. کبھی کبھی میں نے کہا نا کہ ہم ان نوئنگلی وہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، پھر ہم ایک اور ویکنس جو ہماری رائٹنگ میں بہت اپیئر ہوتی ہے کہ ٹرانزیشن ورڈز ہم اچھے استعمال یا کر ہی نہیں رہے ہوتے استعمال، باوجود اس کے کہ مزید برآں یا جسے آپ کہتے ہیں اس طرح کے جو پچھلے جملے سے آپ کے اگلے جملے کو لنک کرتا ہے. تو یہ بھی بہت ضروری ہوتے ہیں تاکہ وہ ایک چین بنتی چلی جائے آپ کے جملوں کی، اور اسی طرح سے پیراگراف سے اگلے پیراگراف کی، اور یہ ہوتا چلا جائے. ہم کیسے امپروو کر سکتے ہیں رائٹنگ اسکلس کو؟ ڈیلیبریٹ practice he is one thing. Again, I would repeat, writing is a muscle. The more you exercise, the more you practice it, it becomes flexible and it gains strength. تو آپ کی رائٹنگ میں پریکٹس اور ڈیلیبریٹ پریکٹس یہ وہ والی پریکٹس نہیں ہے کہ کبھی کر لی اور کبھی نہیں، بالکل، تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پلان کریں اپنی رائٹنگ کو. اچھا، اپنی رائٹنگ کو پلان کرنے کے لیے ہم سبھی رینڈم اپروچز پہ جاتے ہیں. ہم لکھتے تو ہیں لیکن بس سیدھا لکھنے بیٹھ جاتے ہیں. اگر ہم تھوڑا سا خود کو آرگنائز کر لیں کہ ہم گرافک آرگنائزرز کا استعمال کریں. یہ کون سی، اوکے، اینی ویز لیٹ می پروسیڈ کہ آپ اپنی رائٹنگ کو پلان کر سکتے ہیں. جتنی پری رائٹنگ اسٹریٹجیز ہیں ان کا استعمال کیا جا سکتا ہے. اچھا، لیڈیز اینڈ جینٹل مین، مجھے ذرا یہ بتائیے کہ یہ کون سا گروپ ہے؟ میں کیا کسی غلط گروپ میں کلاس لے رہی ہوں؟ مجھے سفیان کا میسج ہے کہ کلاس میں آپ کا انتظار ہو رہا ہے.
Please somebody reply me. There are 22 people already there. It means के yes, this is the group. और इसी ग्रुप में मैंने 3 मिनट के बाद लाइव आने की घोषणा भी दी थी. हाँ जी, यही लिंक था. यस फरहाना, इट्स द सेम लिंक. मैं उसी पे ही जहाँ मेरा उन्होंने इतला दी थी क्लास के लिए. हाँ, यही ग्रुप है ना वसीम. थैंक यू वेरी मच फॉर कंफर्मेशन. It just appeared on my screen, Sufyan's message. Okay, thank you. सही ग्रुप है. ठीक है, बस ठीक है, हम अपनी बात जारी रखते हैं. मुझे नहीं पता कि सुफियान ने ऐसा क्यों कहा कि आपका इंतज़ार हो रहा है, तो मैं तो टाइम पे आ गई थी. हम तो आपको सुन रहे हैं. ठीक है, अच्छा ठीक है. ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स, मैं अगर आप कहेंगे तो मैं ग्रुप में बहुत सारे पैटर्न्स हैं ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स के जो मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, और उस पर आप देखिएगा कि कितनी सहूलत हो जाती है. मसलन मैंने एक ग्राफिक ऑर्गेनाइज़र राइटिंग का ऐसा है कि एक मेरा आइडिया है जिसमें मैंने आज आर्टिकल लिखना है, और उसके 3 पहलू हैं 1, 2 एंड 3 जिन पे मैंने बात करनी है. मैंने उस ग्राफिक ऑर्गेनाइज़र में नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3 लिखा. नंबर 1 के लिए क्या क्या फैक्ट्स हैं या उसकी क्या एग्जांपल्स हैं, उनको उसके आगे कर लिया. ये हम पेपर पे करते हैं, स्कूल्स में कॉलेजेस में प्रैक्टिस करवाई हो अगर किसी ने, तो उसको आपने कर लिया. इसी तरह से पॉइंट नंबर 2 की आगे आपने ब्रांचेस, मतलब उसके सब पॉइंट्स लिख लिए 3 के, एंड देन फाइनली यू ब्रिंग इट टू कंक्लूजन. ओके, अब मुझे नहीं पता कि ये ओपन ग्रुप है और वो प्राइवेट ग्रुप है. आई एम नॉट श्योर, मुझे अब कन्फ्यूजन हो गई है. एंड दैट इज़ वाई मिस्टर जफर इमरान इज़ नॉट देयर. इज़ इट सो? क्योंकि मैंने तो इसी ग्रुप में देखा. हाँ, तो वसीम कह रहे हैं ना कि यही लिंक शेयर किया था जफर इमरान ने. ठीक है, लेट्स कंटिन्यू. तो आप ग्राफिक ऑर्गेनाइज़र का इस्तेमाल, बहुत सारे ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स हैं डिफरेंट टाइप के. अगर आप ड्रामा लिख रहे हैं, अगर आप स्क्रीन प्ले लिख रहे हैं, उसके स्क्रीन प्ले का भी स्टोरी का यानी ग्राफिक ऑर्गेनाइज़र है. मैं आपसे इस ग्रुप में उसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन शेयर कर दूँगी. ओके, फिर आप अपनी राइटिंग को स्ट्रक्चर करें, बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर करें, डिज़ाइन यानी प्लान करें कि आपका जो टाइटल है वो बड़ा कैची होना चाहिए. हमने ये हम सब पे देखा, जब हम लिखते हैं तो उसमें जो कैची टाइटल वाला जो आर्टिकल होता है उसको ज़्यादा लोग खोलते हैं और पढ़ते हैं. और टाइटल में अगर कोई ऐसी चीज़ हो जो अट्रैक्ट करे रीडर्स को, तो आपका हेडलाइन या आपकी जो टाइटल है वो बहुत कैची हो, और उसके बाद बहुत ज़्यादा जो है आपकी कैप्टिवेटिंग किस्म की ओपनिंग लाइंस हों, ताकि रीडर को आप एक दफ़ा बांध लें. आपने फर्स्ट पैराग्राफ में रीडर को बांध लिया तो फिर आप आगे उसको अपनी एंडिंग तक लेके जाएंगे, और आपकी एंडिंग शुड बी इंस्पिरेशनल. वो कुछ ना कुछ दे के जाए आपके राइटर को, आपके रीडर को. तो दिस इज़ अनदर थिंग. फिर जो राइटर ब्लॉक में हमने जिक्र किया कि आपके अंदर आप क्रिटिक्स से डरते हैं, आप को जो फियर होता है जो आपका ब्लॉक क्रिएट कर देता है, लिखने से रोकता है आपको. हम छुपाते फिरते हैं जो कुछ हम लिख रहे होते हैं, हम उसको छुपा रहे होते हैं कि कोई देख ना ले, कोई देखेगा तो पता नहीं क्या समझेगा. शेक्सपियर के बारे में भी ऐसे वाक़यात आपने सुने होंगे कि वो यूज़ टू राइट स्क्रिप्ट, एंड देन वो जब भी वो जो थिएट्रिकल कंपनी का मालिक था वो आता था तो वो उसको चुरमुड़ करके उसकी बास्केट में फेंक देता था. वन डे ही पिक्ड अप वन पेपर एंड ही सॉ दैट द लाइन्स वर अमेजिंग, दे वर आउटस्टैंडिंग. तो उसने कहा कि उससे पूछा कि ये तुमने लिखी है. फिर उसके बाद से शेक्सपियर के राइटिंग कैरियर का आगाज़ हुआ, और थिएट्रिकल प्रेजेंटेशंस उसने पहले लिखी, और ऑब्वियसली ही वाज अ राइटर ऑफ ड्रामा. तो आपका जो हम यहाँ ये बात कर रहे हैं कि आप कैसे अपने राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं. अपने अंदर, हमारे सबके अंदर एक एक क्रिटिक खुद मौजूद है, तो हम उसके साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करें. अगर मेरा अंदर का क्रिटिक ही मुझे कह रहा है कि ये इसको थोड़ा और बेहतर कर लो, इसको थोड़ा और संवार लो, या ये जुमले इतने कोई मुनासिब नहीं हैं, या ये लफ्ज़ ठीक नहीं है, इसके लिए बिल्कुल एग्जैक्ट वोकैबुलरी लेकर आओ, सही
لفظ ہونے چاہیے یا اس کا صحیح نالج ہونا چاہیے یا تمہارے جملوں میں وہ بات نہیں ہے جو سو اینڈ سو کی ہے. تو اپنے کرٹک کو سننا بہت بہت امپورٹنٹ ہے. چودھری شہزاد صاحب میں تو یہ سوچ رہی ہوں کہ وہ پتہ نہیں وہ کون سا گروپ ہے, میں تو اسی گروپ میں دیکھا تھا اور اسی گروپ میں لائیو آ گئی. چلیے خیر کوئی بات نہیں, جب کسی بھی چیز سے کوئی بینیفٹ حاصل ہو رہا ہے تو اس کو انجوائے کرنا چاہیے. تو اپنے انر کرٹک کے ساتھ بہت اچھا سا تعلق بنا کے رکھنا. پھر آپ لکھیں. اگر آپ موٹیویٹڈ نہیں بھی ہیں, آپ ڈاؤن ہیں, آپ لکھنا نہیں چاہ رہے, ٹھیک ہے, تو آپ پھر بھی لکھیں. اس کی مثال کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اف a doctor, a surgeon is not feeling like doing the work, doing his job, اور اس کے پاس کوئی ایمرجنسی کیس آ جاتا ہے تو وہ یہ کہے گا کہ میں ڈاکٹر بلاک کا شکار ہوں, میں اس پیشنٹ کو دیکھ نہیں سکتا یا اس کی مرہم پٹی نہیں کر سکتا, تو وہ نہیں کہے گا. اسی طرح سے کوئی پلمبر نہیں کہے گا, اسی طرح سے کوئی اور پروفیشنل یہ نہیں کہے گا. تو رائٹر شوڈ آلسو ہیو دیٹ رسپانسبلٹی ود ان ہم سیلف کہ وہ یہ کہے کہ میں رائٹر ہوں, مجھے لکھنا ہے اور مجھے لکھ کے اس سے گزر جانا ہے. تو اپنے رائٹر بلاک کو آپ اس طرح سے توڑ سکتے ہیں. پھر آپ اپنے خود کو گزاریں, اس پورے رائٹنگ پروسیس سے گزاریں. ہر بار رائٹنگ کا ایک پروسیس ہے, آپ سب کو پتہ ہوگا رائٹنگ کا ایک پروسیس ہے کہ آپ سب سے پہلے ایک آؤٹ لائن میں, ابھی ہم نے مارک ٹوین کی بات کی کہ ٹیچر ہمیں کہا کرتی تھی کہ آؤٹ لائن بناؤ یعنی مائنڈ میپنگ کرو. تو ہمیں بہت عجیب لگتا تھا یہ مائنڈ میپنگ یا آؤٹ لائن کیا ہے. اب سمجھ آتی ہیں, جب ہم رائٹر بن گئے ہیں تو ہمیں سمجھ آتی. تو آپ کا فرسٹ اسٹیپ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ آپ آؤٹ لائن بناتے ہیں, مائنڈ میپ کرتے ہیں, اس کے بعد آپ اس کو اس کے اوپر, یعنی جیسے میں نے آپ سے کہا کہ گرافک آرگنائزرس کا استعمال کریں, تو گرافک آرگنائزر اب آپ کے سامنے پورا چارٹ موجود ہے, آپ کے سارے پوائنٹس آپ نے اس پہ لکھ دیے ہیں. اب آپ لکھنے بیٹھے ہیں, آپ کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی اس روانی سے یا اس ترتیب سے یا اس امپریشن کو کریٹ کرنے سے کہ جو رینڈملی آپ لکھتے تو اس میں نہیں آنی تھی. ٹھیک ہے, تو گرافک آرگنائزرس میں آپ کے ساتھ بالکل شیئر کر دوں گی, اور اس کو سامنے رکھ کے آپ کا بنے گا پہلا ڈرافٹ. فرسٹ رائٹنگ از نیور دا فائنل رائٹنگ. کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کی جو پہلی رائٹنگ ہے آپ نے اسی کو آپ کو ریوزٹ کرنا ہوتا ہے, آپ نے اس کو پھر سے پڑھا. مطلب مجھے تو لگتا ہے کہ کئی بار پڑھنا پڑتا ہے نا, آپ بار بار پیچھے پلٹتے ہیں, بار بار پڑھتے ہیں. ریوزٹ کرنے سے آپ اپنی ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں, پھر آپ ایڈٹ کر کے اور پھر اس کو فائنل. اب بہت آسان ہے, کمپیوٹر کے اوپر بہت آسان ہے. اور جو لوگ لکھنے کے شوقین ہیں, میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں, لکھنے کا بہت شوق ہے, لکھنا چاہتے ہیں, لکھتے بھی ہیں, لیکن پھر وہ کسی اور سے ہیلپ لے رہے ہوتے ہیں ٹائپنگ کے لیے. تو اسکلس کی جب بات آئے گی تو اگر ایک نیا ماڈل آ گیا ہے گاڑی کا یا اس میں کوئی نیا میکانزم آ گیا ہے اور آپ ڈرائیو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو وہ میکانزم سیکھنا ہی پڑے گا. ہمیں جب تک یہ اسمارٹ فونز استعمال نہیں ہو رہے تھے تو ہمیں نہیں آتے تھے, یہ کمپیوٹر نہیں آتا تھا. میں اپنے بیٹے سے کہتی تھی کہ مجھے آن کر کے دو, اور اب بھی میں اپنے اسٹوڈنٹ سے بہت سی چیزیں سیکھ رہی ہوتی ہوں. لیکن سیکھنا چاہیے کہ آپ کو جو چیز نہیں پتہ کہ آپ کیسے کریں گے. میرا ارادہ یہ تھا کہ اس آن لائن کلاس میں میں پریزنٹیشن سامنے رکھوں اور میرا ویڈیو جو ہے وہ ایک چھوٹی سی اس میں آئے. سر ظفر عمران صاحب سے بھی یہ بات چیت میری چلی تھوڑی بہت, میرا اسٹوڈنٹ اس پہ کام بھی کر رہا تھا, تو لیکن وہ نہیں ہو سکا, اس میں ویڈیو نہیں آ رہی تھی. تو پھر میں نے کہا آپ لوگ بہت بور فیل کریں گے خالی سلائیڈ کو دیکھ کے. تو یہ سارا بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی پروسیس ہے اس کا لکھنے کے بیچ میں آپ کو جو ٹیکنیکلٹیز, جو ٹیکنیکل پوائنٹس ریکوائرڈ ہیں وہ آپ کو سیکھتے جانے چاہیے. بیکاز آپ اسکل سیکھ رہے ہیں, تو پھر اسکل سیکھنے میں ڈرنا کیسا یا اپنے آپ کو روکنا کیسا. جہاں آپ اپنے آپ کو روکیں گے وہیں اپنے لیے کوئی نہ کوئی ہینڈی کیپ سی ڈیولپ کر لیں گے. تو بس یہ سارے پوائنٹس اپنے ذہن میں رکھ کے آپ نے اب جب آپ کا فائنل ڈرافٹ تیار ہو گیا, آپ نے لکھ لیا, اور اب آپ کا جو 5واں اسٹیپ ہے وہ ہے پبلشنگ. میں ریپیٹ کر دیتی ہوں, پہلا اسٹیپ آپ کا آؤٹ لائننگ تھا, دوسرا اسٹیپ آپ کا فرسٹ ڈرافٹ تھا, تیسرا اسٹیپ آپ کا ریوزٹ تھا, آپ نے اپنے رائٹنگ کو ریوزٹ کیا, چوتھا اسٹیپ یہ تھا کہ آپ نے اس کو ایڈٹ کیا, فائنل ایڈیٹنگ کی, اور پھر آپ نے 5واں اسٹیپ یہ تھا کہ اب آپ کا پبلش ہو جائے گا. یعنی پبلش کا مطلب ہے کہ اب آپ وہ تیار ہے رائٹنگ کسی کو بھی دکھانے پڑھانے یا کسی بھی اخبار میں بھیجنے کے لیے یا کتاب میں چھپنے کے لیے.
ٹھیک ہے. تو یہ تو تھیں بنیادی باتیں جو ہم نے آج ڈسکس کی. میرا خیال ہے کہ ان میں سے کچھ باتیں آپ کے لیے شاید نہیں ہوں, کچھ باتیں وہی پرانی ہوں گی, لیکن اس کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان کو سمجھتے ہوئے اپنی رائٹنگ کی جو پرابلمز ہیں ان کو ریزالو کر سکتے ہیں. ہم یہ سمجھ سکتے ہیں, پہلے مجھے یہ پتہ چل جائے کہ میں اپنے آپ کو ڈائگنوز کر لوں کہ میں کیسی ہوں. مطلب میں کہوں کہ میں, اب دیکھیں نا, بہت سے لوگ ہیں جو اسکرین پلے لکھ لیتے ہیں لیکن وہ اچھا ڈائلاگ نہیں لکھ سکتے. خلیل الرحمان قمر صاحب کی خوبی کیا ہے کہ وہ بہت خوبصورت ڈائلاگ لکھتے ہیں اور ان کے ڈرامے میں سوائے ڈائلاگس کے کچھ بھی نہیں ہوتا. تو مطلب اسٹرینتھ ہوتی ہے نا, ہر انسان کی اپنی اپنی اسٹرینتھ ہوتی ہے. کچھ لوگوں کی کہانیاں بہت اسٹرانگ ہوتی ہیں, کچھ لوگوں کے اتنے کردار ہوتے ہیں. مجھے ابھی تک یاد ہے فاطمہ سریا بجیا کے پلیز, وہ پرانے, مجھے تو وہ کردار ہی اتنی بڑی بھری بھری فیملی دکھا دیتی تھی. اتنے کرداروں کو ہینڈل کرنا, دیٹ از اٹ سیلف اے گریٹ, کیا کہنا چاہیے, ایکسپرٹیز. تو اپنے اپنے اس کو پہچانیں. اگر لٹریری رائٹنگ کرنی ہے تو پھر لٹریچر کے اندر آ کے پھر دیکھیں, پھر اس کی جانراز میں دیکھیں. آپ فکشن لکھنا چاہتے ہیں, آپ نان فکشن لکھنا چاہتے ہیں, آپ ڈرامہ لکھنا چاہتے ہیں, آپ کامیڈی لکھ سکتے ہیں, آپ ٹریجڈی لکھ سکتے ہیں, آپ میلو ڈرامہ, ہائپر ایکسپریشن کا ڈرامہ لکھ سکتے ہیں. آپ کیا کر سکتے ہیں, فلم لکھ سکتے ہیں, یا فلم کا اسکرین پلے لکھ سکتے ہیں, یا فلم کے ڈائلاگز لکھ سکتے ہیں. اپنی اسپیشلٹی کو پہچاننا رائٹنگ سکلز کو ہون کرنے کے لیے, ٹیلنٹ کو پالش کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اپنے آپ کو ریکگنائز کیا جائے. اس کے بعد کچھ تھیریز ہیں جو رائٹنگ سکل کے حوالے سے ہیں, کچھ مشکل نہیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ آپ جس ماحول میں رہ رہے ہوتے ہیں آپ کو اسی کی جو آپ کی ایکالوجی ہے. میں انفیکٹ مینٹلی تھوڑی ڈسٹریکشن کا شکار ہو گئی ہوں جب سے میں نے وہ میسج پڑھا ہے. تو میں ڈسٹریکشن کا شکار ہو گئی ہوں, اور میں تھوڑا مجھے لگتا ہے کہ میں آپ کو ڈسٹریکٹڈ لگ رہی ہوں, کیونکہ ابھی تک اس گروپ میں ظفر صاحب نہیں آئے. اگر آپ میں سے کوئی ان کو میسج سینڈ کر کے بلا سکتا ہے ادھر تو پلیز بلا لیں, کیونکہ ہے تو یہ بہرحال انہی کا گروپ, اگر میں کسی غلط گروپ میں بھی ہوں تو بھی. اوکے. تو کہنے والے جو ایکسپرٹس ہیں انہوں نے رائٹنگ سکلز کے لیے کچھ تھیریز بھی بتائی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ جس ماحول میں ہیں, جس ایکالوجی میں ہیں, جس کائنات میں یا جس ماحول میں آپ کا پورا انوائرمنٹ ہے, اس کی تمام چیزوں کو آپ استعمال کریں اپنی رائٹنگ کے اندر, استعاروں کے طور پہ, جو کہ ہم کرتے بھی ہیں. چاند, سورج, ستارے, پتھر, پھول, شبنم, ہر چیز کا استعمال کرتے ہیں. اوکے, مجھے تو اب سمجھ نہیں آ رہی. اینی ویز, ایکو کمپوزیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو کچھ بھی لکھنا ہے وہ ایکالوجی کو مد نظر رکھتے ہوئے لکھیں, اپنے ماحول کو, اپنی تمام وہ نیچرل پلیسز جو ہیں. اور اس کے لیے میں نے آپ کے لیے ایک نظم بھی نکالی تھی فہمیدہ ریاض صاحبہ کی, جس طرح وہ کہتی ہیں. چلے میں تھوڑا سا ریلیکس بھی کر لوں گی. میں ریئلی آئی ایم گیٹنگ اپسیٹ کہ یہ کون سے گروپ میں ہوں اور ویئر دے آر ایکسپیکٹنگ می ٹو بی. اچھا جی, فہمیدہ ریاض صاحبہ کی نظم ہے پتھر کی زبان. وہ کہتی ہے, اسی اکیلے پہاڑ پر تو مجھے ملا تھا, یہی بلندی ہے وصل تیرا, یہی ہے پتھر میری وفا کا. اجاڑ, چٹیل, اداس, ویراں, مگر میں صدیوں سے اس سے لپٹی ہوئی کھڑی ہوں. پھٹی ہوئی اوڑھنی میں سانسیں تیری سمیٹے, ہوا کے وحشی بہاؤ پہ اڑ رہا ہے دامن. سنبھالا لیتی ہوں پتھروں کو گلے لگا کر, نکیلے پتھر جو وقت کے ساتھ میرے سینے میں اتنے گہرے اتر گئے ہیں کہ میرے جیتے لہو سے سب آس پاس رنگین ہو گیا ہے. مگر میں صدیوں سے اس سے لپٹی ہوئی کھڑی ہوں, اور ایک اونچی اڑان والے پرند کے ہاتھ تم کو پیغام بھیجتی ہوں. تو آ کے دیکھے تو کتنا خوش ہو کہ سنگریزے تمام یاقوت بن گئے ہیں, دمک رہے ہیں, گلاب پتھر سے اگ رہا ہے. اب آپ دیکھیں, امیجری دیکھیں اس کی, کہ وہ پتھر, پہاڑ, چٹیل, اس کی جو راکس ہیں ان کی چٹانیں اس کا ذکر کر رہی ہیں, اور پھول کا اور پرندے کا, اور خون اپنا اس نے اس پہ بہا دیا, اور کنیکشن ڈیولپ کیا اپنی نیچرل پلیسز کے ساتھ. تو یہ ایک تھیوری ہے کہ جب آپ لکھیں تو اپنی جو
इकोलॉजी है उसके साथ ख़ुद को लिंक करें. दूसरी बात सोशियो कल्चरल थेरी है. वो कहते हैं कि आप अपने माशरे से जो कुछ रिसीव कर रही हैं और जो कुछ आप माशरे को देना चाहते हैं, वो तमाम रवैये जो आपकी राइटिंग पे असरानंदाज होते हैं और आपकी राइटिंग जिस पर असरानंदाज हो, ये तो सभी इसको एक्सरसाइज करते हैं. तो सोशल इन्फ्लुएंसेस का वो बात करते हैं. जैसे परवीन शाकिर का शेर है ना कि वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया, बस यही बात है अच्छी मेरे हर जाए की. यानी ये एक शेर एक मिसाल के तौर पे लिया जा सकता है कि हमारे माशरे में ये चीज़ हो रही है, औरत को ये मान हमेशा रहता है. तो उन्होंने इसको अपने शेर में अपने इस बिहेवियर को उस शेर में समो दिया. कोग्निटिव प्रोसेस थेरी ऑफ राइटिंग जो है वो ये कहती है कि जो कुछ आपका जो मेंटल लर्निंग का जो प्रोसेस है, मेंटल लर्निंग के जो स्टाइल है, वो आपकी राइटिंग में दिखता है और दिखना चाहिए, दिखता है बल्कि. चौधरी शहजाद साहब ठीक है, अच्छा नहीं, ये तो पहले का मैसेज है, ठीक है. तो कोग्निटिव जो लोग आप में से टीचर्स हैं वो सब समझते हैं आजकल कोग्निटिव जो इसके ऊपर एलिमेंट्स के ऊपर बात होती है टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिस के अंदर. तो आपके जो कोग्निटिव एबिलिटीज़ होती हैं वो इसमें आनी चाहिए, बल्कि आती हैं. यानी कि आपकी जितनी जहनी सलाहियात हैं, उनकी जो इस्तेदाद है वो आपकी राइटिंग में झलकती है. ये भी एक थेरी है. फिर है सोशल कोग्निटिव थेरी, क्योंकि हम वैसा ही सोचते हैं, हम वैसा ही सीखते हैं दिमाग से जो हमारे आसपास का माहौल या माशरा हमें सिखा रहा होता है. यूरोप में रहने वाले का वो डिफरेंट होगा, उसकी लर्निंग, उसकी बिहेवियरल लर्निंग डिफरेंट होगी, हमारी डिफरेंट है क्योंकि हमारा माहौल डिफरेंट है, हमारी सोसाइटी डिफरेंट है, हमारे सोशल नॉर्म्स डिफरेंट हैं. तो इन सब चीज़ों को, ये 4 थेरीज थी, मैं आपके साथ चूँकि बाद में शेयर कर दूँगी इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा रही. इसके लिए आपको ये पहचानना है कि आपका राइटिंग के लिए आप कन्वर्जेंट हैं, यानी आप बहुत सारे मुख्तलिफ पहलुओं की बात को समेट के लिख सकते हैं, या आप डाइवर्जेंट हैं, आप किसी एक नुक्ते से बात शुरू करके उसके 1000 पहलू दिखा सकते हैं. आपको ये भी पहचानना है. आपको अपने लैंग्वेज प्रोसेस पे ध्यान देना है, अपनी वोकैबुलरी, अपने अल्फाज का ज़ख़ीरा, अपने रमूज़ औकाफ, पंक्चुएशन, कहाँ पर जुमला ख़त्म हो जाना चाहिए तो वो ज़्यादा ज़ोर दे के जाएगा, कहाँ पर जुमले को एक्सटेंड किया जाए तो उसमें बात में ज़्यादा लचक पैदा होगी या उसमें ज़्यादा गिराई पैदा होगी. तो ये सब चीज़ें वो टेक्निकल पॉइंट्स हैं या मैकेनिक्स ऑफ राइटिंग हैं जो हम सब जानते हैं. जब हम मैकेनिक्स ऑफ राइटिंग की बात करते हैं तो हमें ये पता हो कि हमारा जुमला कैसा होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए या कॉम्प्लेक्स होना चाहिए. और अगर हम कॉम्प्लेक्स जुमला लिखना चाहते हैं तो फिर उसमें आप अपने फेल को या अपने जो भी आपका जो सब्जेक्ट है उसके साथ आपकी कंपैटिबिलिटी चलती रहे अगली क्लॉजेस के अंदर. तो यानी आपके जुमले में क्या चीज़, और फिर कॉमास का इस्तेमाल, फुल स्टॉप का इस्तेमाल, इन्वर्टेड कॉमास का इस्तेमाल, ये सब चीज़ें वो हैं कि जो मैकेनिक्स ऑफ राइटिंग में आती हैं. फिर आप किस तरह से फिगर्स ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करते हैं, कहाँ पर आपने सिमिली यानी तशबीह का इस्तेमाल किया, कहाँ आपने इस्तारे का इस्तेमाल किया, कहाँ आपने दूसरी तरकीब का इस्तेमाल किया, ज़रूरत भी थी कि नहीं थी, या ऐसे ही बिला वजह फेंक रहे हैं. तो ये तमाम वो चीज़ें हैं कि जो लिखने वाले को सोचनी है. अच्छा, आखिरी बात मेरा ख्याल है अब हम थोड़ा सा इसको वाइंड अप करें क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो गया है. लास्ट बात ये है कि मेटाकॉग्निशन, अपने आप को ये प्रैक्टिस करें कि सोचना कैसे. एक तो होता है ना हम कहते हैं सोचें, बच्चों को कहते हैं जी लिखो, सोचो और लिखो. हमने उन्हें ये नहीं बताया कि सोचना कैसे है, उसका भी एक प्रोसेस होता है. मेटाकॉग्निशन का मतलब है कि आप यू थिंक अबाउट थिंकिंग, कैसे सोचना है. नो अबाउट नोइंग, कैसे जानना है. अब जानना कैसे है मतलब कहने का है कि मुझे सपोजिटली कि मुझे किसी ऐसे टॉपिक पे कुछ लिखना है तो मुझे कैसे जानना है, मुझे कैसे पता चलेगा, मुझे इसके बारे में कैसे जानना है, मुझे वो रिसोर्सेज पता होनी चाहिए. मैं उन रिसोर्सेज को अप्रोच कैसे करूँगी, उनको अनलॉक कैसे करूँगी, ओपन करके मैं उनको अपने इस्तेमाल में कैसे ला सकती हूँ, और फिर जो इमीडिएट हो, जल्दी जल्दी से मेरे काम आ सके. तो नोइंग अबाउट नोइंग एंड बिकमिंग अवेयर ऑफ वंस अवेयरनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. आपको अपनी अवेयरनेस के बारे में अवेयर होना चाहिए कि मुझे इस बात का पता है. इसीलिए मैंने आपसे कहा कि वंस यू लर्न ऑल दीज टेक्निक्स, अब वो आपको पता है, अब आप वो स्किल आपके अंदर है, अब आप ड्राइव करते चले जाएंगे. अब आप सोचेंगे थोड़ी हर बार कि अब मैंने यहाँ गियर बदलना है,
یا یہاں میں نے بریک لگانی ہے, یہاں میں نے اسپیڈ کم کرنی ہے, یہاں اسپیڈ تیز کرنی ہے, یہاں میں نے بیک مرر دیکھ. آپ بار بار ہر چیز کو سوچ کے نہیں کر رہے ہوتے کیونکہ وہ اسکل ہے. اسی طرح رائٹنگ بھی ایک اسکل ہے. ونس یو لرن سم تھنگ, وہ آپ کے سائیکو موٹر اسکلس کے اندر آ جاتا ہے, آپ کی جسم میں شامل ہو جاتا ہے, تو آپ پھر اسی حساب سے کام کرتے چلے جاتے ہیں تیزی کے ساتھ. نیا کیا سیکھنا ہوتا ہے؟ نیا سیکھنا ہوتا ہے نئے نئے موضوعات, نئے نئے مضامین, نئی نئی جہتیں ڈھونڈنا. کس چیز کو کریٹو ہیں تو نیا خیال لے کر آنا, نئی کہانی, فینٹسیز کریٹ کرنا. آپ ایسے انوکھے کردار تخلیق کرتے جائیں, ایک انوکھی دنیا کریٹ کرتے ہیں, جے کے رولنگ کی طرح, ہیری پاٹر کی, اس نے ایک عجیب سی دنیا. پھر آپ ونڈر لینڈ کریٹ کر لیں, آپ مطلب دین اسکائی از دا لمٹ. تو پھر اب رائٹنگ اسکل کو جب آپ نے سیکھنا ہے تو پھر آپ نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے خود سیکھنا ہے, کوئی آپ کو نہیں سکھا سکتا. ہم یہ سب چیزیں ڈسکس کر سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم اس کو پریکٹس کریں گے. تو اس کے لیے جو ایک بیس لائن ہے وہ یہ کہ بی یور اون ٹیچر, خود اپنا استاد بنیں. اور اس کے لیے رائٹنگ ٹولز انٹرنیٹ پہ بہت سارے اویلیبل ہیں. اردو میں آپشنز کم ہیں, انگلش میں بہت سے آپشنز ہیں, لیکن میں بھی اپنی اردو رائٹنگ کے لیے انگلش کی مختلف جگہوں سے یا ٹولز کے ساتھ ہیلپ لیتی ہوں. اور میں یہی ایڈوائز کروں گی. مائکروسافٹ ورڈ ہے, اس کو ہم استعمال کرتے ہیں. گرامرلی ایک ایسا ورڈ ہے, اگر آپ انگلش میں لکھتے ہیں تو وہ آپ کی گرامر بھی درست کرتا ہے, آپ کا جملہ بھی ٹائٹ کر دیتا ہے, آپ کا بہت سی چیزیں ہیلپ کرتا ہے. اسی طرح سے ٹی ورڈ ہے, ایور نوٹ ہے, گوگل ڈاکس ہے, آپ اپنے ڈاکیومنٹس کو رکھ سکتے ہیں. ریپ اپ ہم یہ کریں گے آج کی اس پوری گفتگو کو یوں سمیٹیں گے کہ اگر آپ نے اپنے رائٹنگ اسکلس کو پالش کرنا ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا لکھا ہوا جو مواد ہے, کانٹینٹ جو ہے وہ میڈیوکریٹی سے نکل جائے, وہ عام نہ لگے, سارے ہی لکھ رہے ہیں اور سارے ایک جیسا لکھ رہے ہیں, تو آپ کا تھوڑا سا اس سے اوپر ہو, تو پھر آپ کو 2-3 چیزیں ہیں جو اینڈ میں ہم ایک ریکیپ کے طور پہ ہم دہرا لیتے ہیں. پڑھنا ہے, ریڈنگ کرنی ہے, بہت زیادہ ریڈنگ کرنی ہے. ریڈنگ کو انٹینسو ریڈ کرنا ہے, ڈوب کے پڑھنا ہے, اور اس کو کیونکہ اور ایکسٹینسو دونوں, انٹینسو بہت زیادہ ڈیپتھ کے ساتھ پڑھنا ہے, اور ایکسٹینسو یعنی کہ آپ نے بہت زیادہ پڑھنا. آغا حشر کاشمیری سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ اتنا علم ہے آپ کے پاس تو کیسے, تو انہوں نے کہا تھا کہ میں پڑھتا ہوں, دیواروں پہ جو لکھا ہوتا پڑھتا ہوں, کوئی چیز کسی ریڈی سے لیتا ہوں, اس کاغذ کو بھی جب وہ چیز ختم ہو جاتی ہے تو میں وہ کاغذ بھی پڑھتا ہوں, اخبار پڑھتا ہوں, کہانیاں. تو یعنی یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اچھے لوگوں کو پڑھیں, لیکن یہ بھی بہت ایکولی امپورٹنٹ ہے کہ ہر چیز پڑھیں. تو ریڈ الاٹ از ون پوائنٹ. دین اپنے ٹائم کا ایویلویٹ کرنا, کتنا ٹائم آپ نے رائٹنگ کے لیے فکس. کچھ لوگ فکس ٹائم کے ساتھ نہیں جا سکتے کہ جی میں نے 6 سے 7 لکھنا ہے, تو ممکن ہے کہ مجھے 6 سے 7 کے دوران کوئی اور کام ہو, اور پابند نہیں ہو سکتے کہ ہر روز 6 سے 7 میں آپ نے کریٹو ہو جانا ہے, تو یہ نہیں ہو سکتا. لیکن یہ ضرور ہے کہ ہاں ہر روز میں نے کچھ نہ کچھ لکھنا ہے. وقت دیں اپنے آپ کو. پریکٹس اینڈ ایکچولی پریکٹس از واٹ دیٹ کین امپروو دس مسل, میک اٹ فلیکسیبل. اگین آئی ایم سیئنگ گیو اٹ اے اسٹرینتھ. آبزرو کریں, بہت سارا آبزرو کریں لوگوں کو, ان کی آوازوں کو, آوازوں کی ساخت کو, رنگوں کو, رنگوں کے شیڈز کو, ٹیکسچرز کو, بیہیویئرز کو, باتوں کو, رویوں کو, چہروں کے انداز کو بیان کرنا شروع کریں. لکھ کے دیکھیں. ہو سکتا ہے کہ آپ بہت اچھے ڈسکرپٹیو رائٹر ہوں, آپ کو پتہ ہی نہ ہو. اگر آپ بہت یہ جیسے جگت باز لوگ ہوتے ہیں, یا آج کل ٹی وی پہ بہت ٹرینڈ ہے نا, جگت چلتی ہے, لیکن جگت کی سب سے خوبصورتی جو مجھے دکھتی ہے کہ وہ کتنے اسٹرانگ آبزرورز ہیں, اور وہ پھر صرف آبزرو نہیں کرتے, وہ اس کو پھر ریپروڈیوس بھی کرتے ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اپنے ڈائلاگس پہ کام کریں. اگر آپ ڈرامہ یا اسکرین پلے لکھنا چاہتے ہیں تو ڈائلاگس پہ کام کریں, بہت اچھا. اور ڈائلاگس ہر کریکٹر کا الگ الگ, اس کی اہلیت, اس کے کریکٹر کے مطابق. پھر ایلیمینیٹ کریں ساری ڈسٹریکشنس کو, جو چیزیں آپ کا وقت کھاتی ہیں, فیس بک ہے یا انسٹاگرام ہے یا جو بھی چیز آپ کو ضائع کرتی ہے آپ کا وقت, واٹس ایپ گروپس ہیں, سب کو ختم کریں. اور پھر کنسائز ہو جائیں. اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کس چیز کے لیے سب سے زیادہ اسٹرانگلی لکھ سکتے ہیں, کس جانرا میں, کس اسٹائل میں, اپنے اسٹائل کو پہچانیں. اینڈ دیٹس اٹ فار ٹوڈے. اور اولگا ایک جگہ یہ بھی کہتی ہے, کسی مسلم لڑکی سے اس کی ملاقات ہوتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ لکھو لکھو. وہ اس نے اپنے ملک میں یہ کیمپین چلائی ہوئی ہے کہ سب لوگ لکھیں. اب ہمارے یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ جی ہر بندہ لکھ رہا ہے, لکھنے والوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے کہ ہر شخص تو لکھ رہا ہے. بالکل بہت اچھا کر رہا ہے کہ وہ لکھ رہا ہے, کیونکہ لکھنا بہت اچھی ایک ایکٹیویٹی ہے. میں اپنی بیٹی سے بھی تھوڑی دیر پہلے یہی بات کر رہی تھی کہ بجائے
नेगेटिव एक्टिविटीज़ में जाने के बजाय चुगलियाँ करने के और ग्रुप्स में चिट चैट करने के, ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है कि आप लिख रहे हैं, आप कुछ पढ़ रहे हैं और फिर आप उसको लिख रहे हैं। ये बहुत खूबसूरत एक्टिविटी है। वो कहती है कि इस दुनिया के बासियों कलम उठाओ। मैं इसको पढ़ते हुए आपसे इजाज़त चाहूँगी। वो कहती है कि यास्मीन एक मुसलमान खातून जिसके साथ गुफ्तगू करते हुए मैंने पूरी शाम बिताई थी, उसने मुझे अपने मंसूबे के बारे में बताया। वो अपने वतन में हर फर्द की हौसला अफजाई करना चाहती है कि वो किताबें लिखे। उसका मुशाहिदा था कि आपको किताब लिखने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ दरकार नहीं होता, बस काम के बाद ज़रा सा फारिग वक्त, कंप्यूटर भी नहीं चाहिए। कोई भी दलेर शख्स अपने एक अच्छी बिकने वाली किताब लिख सकता है। उसकी काविश का सिला माशरती तरक्की की सूरत में उसको मिलेगा। उसने कहा कि ये गुर्बत से निकलने का सबसे बेहतरीन तरीका है, और अगर हम महज एक दूसरे की लिखी हुई किताबें पढ़ने लग जाएं तो उसने आह भरते हुए कहा कि अगर हम सिर्फ एक दूसरे की किताबें पढ़ने लग जाएं तो हम गुर्बत ख़त्म कर सकते हैं। और फिर वो कहती है, मैं ज़रा शॉर्ट कर रही हूँ, उसने कहा कि इंटरनेट पे मैंने एक फ़ोरम की बुनियाद रखी जिससे अब तक सैकड़ों की तादाद में मेंबर बन चुके हैं। मुझे अपने लोगों के लिए भाई बहन जैसी अखलाकी ज़िम्मेदारी के तौर पर किताबें पढ़ने का ये नज़रिया बेहद पसंद आया। मैं किताब लिखूं तो आप पढ़ें, आप किताब लिखें तो मैं पढ़ूं, हम एक दूसरे की किताबें ख़रीदें भी और हम इस पॉजिटिव एक्टिविटी में लग जाएं इंस्टेड ऑफ एनी नेगेटिव एक्टिविटी। और मेरा ख्याल है ये इतना अच्छा पैगाम है कि हम इसी पर अपनी आज की मीटिंग को इख्तिताम पज़ीर करते हैं। और मैं एंड में एक दफ़ा फिर कहूँगी कि ज़फ़र इमरान साहब को सैल्यूट है, ऑल क्रेडिट गोज़ टू हिम कि उन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड किया कि हम इस तरह की बात, कितनी अच्छी पॉजिटिव बातें हम एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। और अब आपके सवालों का, मुझे आप ग्रुप में सवाल छोड़ दीजिएगा, मैं फ़ुर्सत के टाइम में उनके जवाब दे दूँगी। मैं आपका ज़्यादा वक्त अब मज़ीद नहीं लूँगी, बस अपना ख्याल रखें और आई होप सो कि आपकी तरफ सब खैरियत होगी। यहाँ पर भी लॉकडाउन चल रहा है, बाकी सब खैरियत है। मैं 2 मिनट रुकती हूँ, अगर आपको कुछ अर्जेंटली कुछ कहना है तो ज़रूर कह दीजिए सवाल। हम बहुत मुख्तलिफ और बहुत आला भी लिखें, लेकिन वो स्क्रिप्ट किसे दें जबकि चैनल्स एक ही मौजू और सास बहू नंद किस्म का चरबा चल रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कबाड़िए की दुकान पर हीरे की क्या वक़्त हो सकती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं जाहिद साहब, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ। लेकिन हम ट्रेंड्स बदल भी तो सकते हैं ना। ट्रेंड्स जो लोग बदलते हैं, ट्रेंड सेटर्स जो लोग होते हैं, वो भी इसी दुनिया के लोग होते हैं ना, वो कौन से मार्स से आए होते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच इकरा, थैंक यू Humaira, and it was really very lovely listening you. Okay, thank you very much Mohammad Adil, concise and informative. चलें, अगर कुछ भी इसमें से कोई 4 बातें भी किसी को लाइन अप करने में मदद मिली तो वो मैं समझूंगी कि इस शाम का हमारा हक अदा हुआ है। अरबी में दलेर और जुर्रतमंद को कहते हैं, शायद नाम के कोई और मानी भी हो। निब्रास का मतलब अगर ये मानी भी है तो मुझे कबूल है। ये भी अच्छा मानी है। वैसे मैंने तो उसको भी एक्सेप्ट किया हुआ है, लाइट हाउस को, क्योंकि जनरली यहाँ पर यही समझा और बोला जाता है कि मीनारा, नूर का मीनारा, क्योंकि जैसे समंदर में लाइट हाउस होता है ना, टावर ऑफ लाइट, जो शिप्स को डायरेक्शन देता है। और मैं इसी मानी के साथ जाती हूँ, लेकिन अगर बहादुरी का और उसका है तो वो भी एक अच्छा मीनिंग है, मुझे देखना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अच्छा, काफ़ी मैसेजेस हैं जो सॉरी अनफॉर्चुनेटली मैंने देखे नहीं, मैं अपनी बातों में लगी रही। ओके, स्क्रीन प्ले कैसे लिखते हैं? मैंने ज़फ़र साहब से कहा है कि मुझे आइंदा भी आने का मौका दें, तो फिर हम आहिस्ता आहिस्ता सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंने ऐसा सोच रखा है कि आज तो सिर्फ राइटिंग पे बात करनी थी, राइटिंग स्किल्स पे। तो कल हम यानी सॉरी नॉट कल, नेक्स्ट टाइम इसी तरह से कोई मौजू जो आप लोग डिसाइड करेंगे, जो चीज़ें आप जानना चाहते हैं ड्रामा के बारे में, प्लॉट, कैरेक्टर्स। मैंने देखा था ना उस दिन बहुत से सवाल आ रहे थे जब हम हकी साहब की क्लास ले रहे थे, तो हम ऐसी चीज़ों को बिल्कुल डिस्कस, ताकि कॉन्सेप्ट देखें, जब तक हमारे जहन में क्लैरिटी नहीं होती ना तो फिर हम बहुत अच्छा सा कुछ कर नहीं सकते हैं। दिस इज़ अ गुड फोरम, हम यहाँ पर एक दूसरे को सिखा सकते हैं। तो
اچھا، کسی لکھاری کے انداز کو انفرادیت کیسے دی جا سکتی ہے؟ کیونکہ ہم بہت کچھ پڑھتے ہیں اور کہیں لاشعوری طور پر ہم کسی مشہور لکھاری سے متاثر ہو کر اس کا انداز اختیار نہ کرتے ہوئے کہیں انداز کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے نا، انسپریشن ہے نا، اس میں کیا برائی ہے؟ اور اگر اسی میں دیکھیں، اب جیسے اشفاق احمد صاحب ہیں، ان کا جو انداز ہے، جو بھی ان کا ایک ہمبل، ایک صوفیسٹک انداز ہے، تو وہ بہت سے لوگوں نے اپنایا ہوا ہے اور وہ اس میں کر رہے ہیں، اسی انداز سے بات کرتے ہیں، اسی انداز سے لکھتے ہیں اور اسی انداز سے لوگوں کو اچھے بھی لگتے ہیں. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا، سائمہ کہہ رہی ہیں آئی نیور ڈو ری وزٹنگ، اف آئی ڈو دین آئی اسپوائل وٹ ایور ٹریش آئی ہیو آلریڈی ریٹن. ری وزٹنگ مشکل کام ہوتا ہے نا، وہ ہوتا تو یہی ہے کہ آپ جب واپس جاتے ہیں آپ کچھ نہ کچھ توڑ پھوڑ کے آتے ہیں، پھر آپ جاتے ہیں، پھر توڑ پھوڑ. اینڈ ایکچولی ایڈیٹنگ از لائک دس، ایڈیٹنگ اسی کو تو کہتے ہیں. لیکن اپنے جملوں کو کسنے کے لیے بہت اچھی پریکٹس ہوتی ہے کہ آپ ری وزٹ کرتے چلے جاتے ہیں. ویسے میں آپ کو سچی بتاؤں نا، تو میں تو پڑھتی جاتی ہوں، کتنی بار پڑھتی ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میں بہت اچھا لکھتی ہوں، لیکن میں اپنی لکھے جو بھی کچرا لکھتی ہوں اس کو میں پڑھتی بہت دفعہ ہوں. کہ پتہ نہیں، ایک وہی فیئر ہوتا ہے نا کہ کاکڑ صاحب یا وجاہت صاحب دیکھیں گے اور وہ کیا کہیں گے. بے شک کہ وہ میں جو بھی جیسا ماڑا موٹا، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ بار بار پڑھیں گے تو کئی جگہوں سے پھر میں خود بھی درستی کرتی ہوں، اور مجھے بعض دفعہ بعد میں ہوتا ہے کہ اچھا ہوا میں نے یہ ٹھیک کر لیا، کیونکہ اس سے ریلیٹڈ کوئی بات چل پڑی ہوتی ہے. رائٹر بلاک سے بچنے کے لیے نوٹ کرنا، بالکل وہ میں نے آپ سے کہا نا کہ الگا نے بھی یہی بتایا کہ بس نوٹ کیا کریں، کرتے جایا کریں نوٹ. کیونکہ میرے ساتھ تو بہت ہی ہوتا ہے. مثلا میں کافی عرصے سے سوچ رہی ہوں کہ میں آپ سے اپنا آئیڈیا شیئر کر دیتی ہوں. میں سوچ رہی ہوں کہ میں الٹی کہانی لکھوں گی، اور میں اس کے لیے ابھی تک کئی دفعہ مجھے بڑے انوکھے، بڑے عجیب سے خیالات آتے ہیں، لیکن میں اس وقت یا تو واک کر رہی ہوتی ہوں یا اپنا گھر کا کوئی کام کر رہی ہوتی ہوں، میں لکھتی نہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اس کو نوٹ کرتے چلے جائیں. ٹھیک ہے بلال، تھینک یو فار کنفرمیشن. یہ لوگ شاید بزی ہوں گے جو نہیں آئے، اور وہ اس کے سفیان صاحب کے میسیج نے مجھے کنفیوز کر دیا. ٹھیک ہے، اگر آپ سب کہہ رہے ہیں تو یہی گروپ تھا، ہم نے بات چیت بھی کر لی. نیکسٹ کوشش یہ ہوگی کہ may I pack my bag, teacher? Yes, sure. Pack up your bag. Don't forget your lunch box here. گرافک آرگنائزر کی PDF میں بالکل آپ سے شیئر کروں گی، بلکہ اس کی بھی یہ جو پوری میں نے جو پوائنٹس لکھے ہوئے تھے یہ سب آپ سے شیئر کر دوں گی، تاکہ آپ کے سامنے رہیں، آپ کو یاد آ جائے گا ایک ایک پوائنٹ کو پڑھ کے کہ میں نے اس پر کیا بات کی تھی. ہاں جی، نوٹی اسٹوڈنٹس بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، سائمہ ہے نا بدلہ لینے کے لیے. رائٹر بلاک کے لیے اردو لفظ کیا ہو سکتا ہے؟ میرا خیال ہے تحریر میں رکاوٹ ہی ہو سکتا ہے، میرا خیال ہے. اچھا، میں آج کل ایک تجربے سے بھی گزر رہی ہوں کہ جب میں ٹرانسلیشن کر رہی ہوں اولگا کی کتاب کی، تو اتنے ورڈز اور اتنی یہ جو لیٹسٹ جتنی بھی گیجٹس ہیں، ایکوپمنٹس ہیں، یا ایئرپورٹ پہ جو نئی چیزیں ہیں، ان کے لیے ہمارے اردو زبان میں کوئی لفظ نہیں ہے، کیونکہ وہ ان کی ہی ایجادات ہیں، انہی نے ان کو نام دیے ہوئے ہیں. یا کمپیوٹر سے ریلیٹڈ جتنی ٹرمینالوجی ہے وہ سب انگلش میں ہے. تو میں آئی فیل باؤنڈ ٹو ٹیک اپ لائک ان دا سیم وے. ٹھیک ہے سائمہ، ٹھیک ہے، میرا خیال ہے ناؤ اٹ از ڈن. آپ لوگ پلیز، میں یہ شیئر کر دوں گی گروپ میں، اور اس کو ہم تو آج کل بلاک کو اردو کا ہی لفظ کہتے ہیں، انقباض سے. یہ ہو سکتا ہے میرے ذہن میں یہ آیا تھا کہ اس کو کانسٹیپیشن سے ریلیٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ ٹھیک ہے. میرا خیال ہے یہ ورڈ اردو کا بالکل مجھے تو صحیح لگ رہا ہے. یہ فردر ظفر عمران صاحب بتائیں گے. ٹھیک ہے، چلیے جی، بالکل جگ جیئیں، آپ سب بھی جیئیں، اور انشاءاللہ ملاقات ہوتی رہے گی. اور ہم سب آئیں، سب لوگ آئیں. جو جس چیز پہ چاہتا ہے کہ میں اپنا کوئی نالج، اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں، تو ہم سب ایک دوسرے کے سامنے آئیں. ہم سب، مجھے الگا کی یہ بات اچھی لگی، اور وہ یہ کہتی ہے کہ سب لکھیں اور سب بولیں. ہر شخص، یہ نہیں ہے کہ ہم نے چند لوگوں کو یہ وہ دیا سمجھا ہوتا ہے کہ یہی رائٹرز ہیں اور یہی لکھیں گے. کیوں؟ آپ کے ذہن میں جو بات ہے آپ بھی کہیں. ہم ایک دوسرے کی باتوں سے بہت کچھ سیکھتے ہیں. تخلیقی انقباض، ٹھیک ہے، یہ انقباض ایک صحیح ورڈ ہے اس کے لیے.
رائٹر بلاک. چلیں آج یہ تو کلیئر ہو گیا. چلیے ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ. جیسے میں اپنے ریڈیو کے پروگرام کی کلوزنگ کیا کرتی تھی, لیٹ می ڈو لائک دیٹ. اسی کے ساتھ آج کے پروگرام سے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.